बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं भी विंटर वेकेशंस पे थी, बच्चों की तरह अपने पेरेंट्स से मिलने गई हुई थी, क्योंकि बहुत देर बाद मेरा जाना होता है, तो इसलिए कुछ मसरूफ़ियत रही। और जो है तकरीबन 12-13 दिन या शायद 15 दिन हो गए थे कि मैंने ना कोई अपलोड नहीं किया नावल। उसके लिए आप सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत, और याद करने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज बैक टू रूटीन आते हैं और आपके लिए नावल अपलोड करते हैं। आज मैं जो नावल पढ़ रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, किरण डाइजेस्ट में ये नावल शाया हुआ था। इसका जो है ना मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है। बहुत ही प्यारा नावल है। जो हीरोइन है वो, थोड़ी सी थीम बता देती हूँ। बहुत से मेरे लिसनर हैं वो कहते हैं कि थीम मत बताया करें, कहानी का जो है वो टेम्पो और सस्पेंस ख़राब हो जाता है। बहुत से हैं जो कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ बताया ज़रूर करें, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर आपको बताऊँगी इस स्टोरी से रिलेटेड। हीरो जो है वो बिजनेसमैन है, और जो हीरोइन है वो है एयर होस्टेस, और कज़न और जॉइंट फैमिली बेस्ड है। दादी का इसमें बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत फ़नी सा रोल है। सब बच्चों के साथ बहुत मज़े की उनकी गपशप रहती है, फ़नी गपशप। और जो हीरो है वो फ़्लाइट पे जाता है, उसको जो हीरोइन है ज़ोनिया वो पसंद आ जाती है। उसी से ये रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी है। मैं फिर बता रही हूँ कि ये बड़ी ही प्यारी रोमांटिक सी स्टोरी है, तो आप लोगों ने ज़रूर सुनना है, और कमेंट भी करना है, लाइक और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। नावल है तेरी याद शाखे गुलाब बाय मदीहा तबस्सुम। बहुत प्यारा नावल है। स्टार्ट करते हैं, चलें जी। हाय दादो, मैं बहुत उदास हो जाऊंगा आपके बगैर। रज़ी बाकायदा दादो से लिपट गया। लगावट का ये मुजाहरा मुझे एक आंक नहीं भाया था। खबीज़ इंसान कल कैसे भंगड़े डाल रहा था, और आज देखो जज्बात के मुजाहरे। मैं दांत कचकचा के रह गई। ए मियाँ, खूब समझती हूँ तुम्हें। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि चलो अब कुछ दिन तो आराम से कटेंगे। दादो ने मेरे मुंह की बात छीन ली थी। हरगिज़ नहीं दादो, ये दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज है। रज़ी ने एक और डायलॉग झाड़ा। ये दोनों तो मस्करे हैं पूरे। अम्मी जान तल्लत मुस्कुराते हुए बोली, तो दादो भी मुस्कुरा दी। फिर तो उन्हें सर्कस में होना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इफ्रा की ज़बान में खुजली हुई। ये ऑलरेडी सर्कस में ही है इफ्रा, मैं क्यों पीछे रहती? हद दे दब लड़कियों। रज़ी के साथ साथ फरगाम भी मैदान में कूदा। इफ्रा, मैंने तुम्हें कहा था एक मरतबा अपनी दादों का सामान फिर चेक कर लो। अगर मज़ीद कुछ चाहिए हो तो वो भी पूछ के रख दो। शमीम ने अंदर आते कहा। जी मामा, मैंने चेक कर लिया था, इफ्रा ने फ़ौरन कहा। जोनिया, प्लेन में अपनी दादों का ख्याल रखना, मुझे फ़िक्र ही रहेगी। मैं तो कह रही थी कि रज़ी या फ़रगाम में से कोई तुम्हारी दादों के साथ चलता, लेकिन तुम नहीं, मना कर दिया कि मैं जो हूँ, फिर इनकी क्या ज़रूरत है? एक तो मुझे तुम्हारी भी फ़िक्र रहती है। अब 3-4 घंटों तक यहाँ से वहाँ मार्च पास्ट करती रहोगी। दरमियान में जूस वगैरह भी ले लिया करो, ये ना हो चकरा के वहीं कहीं ढेर हो जाओ। शमीम चाची जब बोलने पे आती तो कम ही किसी की सुनती थी। उनके बोलने की तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी। अलबत्ता रज़ी और फ़रगाम की खूनख्वार निगाहों ने मुझे ज़रूर ख़बरदार का सिग्नल दे दिया था। उन्हें हरगिज़ इल्म नहीं था कि उनके इतने अच्छे चांस पर मैंने लात मारी है। उन्होंने क्या ख्याल रखना है, इन्हें तो खुद अपनी खबर नहीं होती। मुझे तो लगता है आजकल आजकल में एयरलाइन वाले बस इन्हें टका सा जवाब देने ही वाले हैं कि जाओ बीबी, हमारी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। पता नहीं ऐसी सड़ी हुई शक्ल को उन्होंने बतौर एयर होस्टेस कैसे अपॉइंट कर लिया। रज़ी का दिल मिलाया हुआ लहजा मुझे मज़ा दे गया। उसे अगर पहले इल्म हो जाता कि उसके और दुबई की आज़ाद फ़िज़ाओं के दरमियान रुकावट मैंने हायल की है, तो यकीनन वो अब तक मुझे कच्चा ही चबा चुका होता। लेकिन अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, क्योंकि आज ही दादों की फ़्लाइट थी चंद घंटों बाद। हाँ हाँ, आ जाना तुम, तुम्हारे पास ही रुकेंगी। नहीं, रज़ी नहीं आएगा, जोनिया की ड्यूटी उसी फ़्लाइट में है, वो साथ ही होगी। नहीं यार, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। आमिर चचा ने कह कहा लगाया। सेल फ़ोन कान से लगाए वो इधर ही आ रहे थे। ओके ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। सेल ऑफ करके उन्होंने सेंट्रल टेबल पर रखा, दादों के पास ही सोफे पे बैठ गए। सम्मान का फ़ोन था। अम्मी जान आपके आने का पूछ रहा था। आमिर चचा
عامر چچا دادو کو بتا رہے تھے، جبکہ میں نے معنی خیز نظروں سے افرا کو دیکھا اور وہ خواہ ہی جھینپ گئی۔ چلو بیٹا تیاری پکڑو، ٹائم ہونے والا ہے۔ عامر چچا نے کلائی پہ بندھی گھڑی کی پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا ہینڈ بیگ لینے کے لیے کمرے میں آئی تو افرا بھی میرے پیچھے چلی آئی۔ ہاں افرا، اگر کوئی میسج وغیرہ دینا ہو اپنے اس کو تو دے دو، دادو کو ریسیو کرنے وہی آئے گا۔ میں نے ہینڈ بیگ میں اپنی چیزوں کی تسلی کرتے ہوئے افرا کو مخاطب کیا جو متذبذب سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کل والا میسج یاد ہے مجھے، اگر کچھ اور کہنا ہو تو بتا دو۔ میں نے شولڈر بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ جمایا، ایک نظر آئینے میں اپنا سرسری سے جائزہ لیا اور افرا کی طرف مڑ گئی۔ وہ زون تمہیں تو پتہ ہے، سامان کو تو اتنی عقل ہے جو دادو، ظاہری بات ہے بھئی کم عقل ہے تو تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ اتنے ہوش مند انسان سے مجھے اتنی بیوقوفی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے بات کاٹ کر کہا تو وہ دزدیدہ نظر سے مجھے گھور کے رہ گئی۔ ظاہر ہے اس وقت کچھ کر کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کچھ کہہ کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تم خود دادو سے بات کر لینا پلیز۔ تم خود بھی تو دادو کی چہیتی ہو، تمہاری تو وہ ہر بات مان لیتی ہیں پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ تمہاری عقل تو سلامت ہے افرا، میں اب کس وقت دادو سے بات کروں کہ مجھے کرنٹ لگا تھا۔ دادو سے اس موضوع پہ بات کرنے کا مطلب ہے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا، اور مجھے اپنے پاؤں فی الحال بہت عزیز ہیں۔ زونیا پلیز 10 منٹ لگیں گے، تم اتنے وقت سے بات کر سکتی ہو۔ زونیا پلیز 10 منٹ لگیں گے، تم تو اتنے سلیقے سے بات کرتی ہو۔ ہاں سلیقہ تو ختم ہے مجھ پہ، میں چڑھ کے بولی تو افرا مسکرا دی۔ اسے گھورتے ہوئے میں باہر نکل گئی جہاں عامر چچا آوازیں دے رہے تھے۔ تم نے اپنی بدبختی کو خود آواز دی ہے لڑکی۔ میں ماما سے دعا لینے کے بعد پلٹی تو رضی اور فرغام کو خوفناک تیوروں سے اپنی جانب گھورتے ہوئے پایا۔ واپسی پہ خود کو تیار رکھنا، ہم تمہیں مہلت نہیں دینے والے، فرغام نے مجھے دھمکایا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ میں اس کی بات کو چٹکی میں اڑاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ ہوا میں مکہ مار کے لہرا گیا۔ دادو کی ایک ہی بہن تھی سرتاج، جو کہ ہندوستان میں رہتی تھی۔ دونوں بہنوں کا ٹیلی فون پر رابطہ رہتا، لیکن آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، کیونکہ دونوں ممالک کے کشیدہ حالات کی بنا پر پاکستان سے انڈیا جانا کوئی اتنا آسان بھی نہ تھا۔ اس کے لیے دادو کو پہلے دبئی جانا پڑتا اور پھر دبئی سے انڈیا۔ دبئی میں ان کی اکلوتی پھوپھو حفصہ رہتی تھی۔ اس مرتبہ حفصہ پھوپھو کو دادو کے ساتھ انڈیا جانا تھا، لہٰذا دادو کو پہلے چند دن حفصہ پھوپھو کے ہاں قیام کرنا تھا اور پھر وہاں سے انڈیا روانہ ہونا تھا۔ اس مرتبہ دادو کا ٹور ذرا طویل تھا، اس لیے وہ سب اداس ہو گئے تھے، کیونکہ دادو کے دم سے ہی اس گھر میں رونق تھی۔ دیکھے نا دادو، افرا کا انجینئرنگ کا 3rd ایئر ہے، 1-2 سالوں میں وہ فارغ ہو جائے گی، تب تک سرفراز انکل اپنا بزنس وہاں سے وائنڈ اپ کر کے سہولت سے پاکستان میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی ان کی کون سی لمبی چوڑی فیملی ہے، 2 بیٹے ہیں۔ آپ جا تو رہی ہیں، اس بارے میں حفصہ پھوپھو اور سرفراز انکل سے حتمی بات کیجیے گا۔ دادو کو ان کی مطلوبہ سیٹ پہ بٹھا کے میں ان کے ساتھ والی سیٹ پہ ہی بیٹھ گئی تھی، جو فی الحال خالی تھی۔ جہاز میں ابھی اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، وہ بھی سیکیورٹی سے متعلق مسافر تو زیادہ تر ڈپارچر لاؤنج میں تھے۔ میں دادو کو پہلے ہی لے آئی تھی، سامان کی پسند سے اس کی اور افرا کی منگنی ہو چکی تھی، جبکہ افرا بیاہ کر دبئی ہرگز نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ سرفراز انکل نے کہا تو تھا کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن اس بات کی فی الحال تو کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، اور یہی بات افرا کو ہولائے دے رہی تھی، کیونکہ اس کا فائنل کمپلیٹ ہوتے ہی سمان کا شادی کا ارادہ تھا۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا، اس کا تو فائنل تک رک جانا ہی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ان سے تو میں بات کر ہی لوں گی، لیکن ایک بات میں کہہ دیتی ہوں، افرا کی شادی تم سے پہلے ہرگز نہیں ہوگی۔ تم بڑی ہو، پہلا نمبر تمہارا ہے، پہلے تم پھر افرا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ اوفو، یہ کیا فضول بات ہوئی؟ یہ وہ واحد موضوع تھا جس پہ میں بری طرح جھنجھلا جاتی تھی۔ فضول بات نہیں، اصول کی بات ہے۔ ان کا اطمینان جوں کا تو برقرار تھا، کوئی اصولی بات نہیں ہے، بس افرا کا مناسب رشتہ موجود ہے تو مناسب وقت اس کی شادی کر دے، خواہ بٹھائے رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب مسافر آنا شروع ہو گئے تھے اور میں جلد از جلد اس ٹاپک کو کلوز کر کے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، تمہیں خواہ بٹھائے رکھنا دانش مندی کی علامت ہے اور اسے بٹھانا جہالت ہے۔ کیا تمہارے لیے مناسب وقت نہیں ہے یا مناسب رشتہ نہیں ہے؟ بس بہت ہو گئی منمانی تمہاری، ہم نے تم سے کیلے فتح نہیں کروانے جو بٹھائے رکھیں۔ دادو تو ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر بول رہی تھی، جبکہ میری جھنجھلاہٹ اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی ابھی شادی وادی، نیرا جھنجھٹ ہے، فضول میں شوہر جیسی مخلوق کی خدمت گزاری اور جی حضوری مجھ سے نہیں ہوتی۔ خواہ آگے پیچھے پھرو،
ان کے۔ میں جھلاہٹ میں اپنے دل کی بات عیاں کر گئی۔ میرے خیالات نے دادو کو جھلتے توے پہ بٹھا دیا۔ اگر میں اس وقت گھر میں ہوتی تو یقیناً 2-4 دھموکے میری خیریت دریافت کر چکے ہوتے۔ ایکسکیوز می مس، آئی تھنک یہ میری سیٹ ہے۔ جب یہ آواز پر میں نے سر اٹھایا تو اپنے سامنے ڈیشنگ سی پرسنالٹی والے بندے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ پتہ نہیں کب سے کھڑا میرے نادر خیالات سن رہا تھا۔ اپنے آپ پر 4 حرف بھیجتے ہوئے فوراً میں کھڑی ہو گئی۔ سوری، بڑے پروفیشنل سے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے میں نے کہا۔ زونیا، میں ابھی مڑ رہی تھی کہ دادو کی آواز آئی۔ دادو پھر بات کریں گے، مجھے اساور بلا رہی ہے۔ دادو سے کچھ بعید نہیں تھا، اس اجنبی کے سامنے ہی کھاتا کھول کے بیٹھ جاتی۔ غصے میں تو وہ اپنی اولاد کا لحاظ نہیں رکھتی تھی، اور میں تو پھر ان کی اولاد تھی۔ کیا بات ہے، یہ مکھڑا اتنا لال کر رکھا ہے؟ میں اپنے کیبن میں داخل ہوئی تھی کہ اساور مجھے دیکھتے ہی بول پڑی۔ اس کا مکھڑا تو قدرتی طور پر لال ہے، مزید لالی کی گنجائش نہیں۔ قسم سے زونیا، میں اگر ینگ پائلٹ ہوتی تو اب تک تمہیں پرپوز کر چکی ہوتی۔ مہرو نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبائی تو میں اسے گھور کے رہ گئی۔ سارے پنڈال تو ادھر جمع ہے اور باہر مجھ بیچاری اکیلی کو پھنسایا ہوا ہے۔ سمن نے کیبن کا دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ آ رہے ہیں بابا، آ رہے ہیں، اساور نے اپنا جائزہ لینا طے کر کے کہا، اور پھر ہم تینوں ہی باہر نکل گئیں۔ جہاز لینڈ کرنے والا تھا۔ لاؤڈ سپیکر پر تمام مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے دادو کے پاس آئی۔ دادو، بیلٹ باندھ لیں۔ سن لیا ہے میں نے۔ دادو کی خفگی ہنوز برقرار تھی۔ ان کے برابر بیٹھے شخص کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں خجل سی مسکراہٹ سمیت آگے بڑھ گئی۔ پوتی ہے میری، ویسے تو میری ہر بات مانتی ہے، لیکن ایک کسی بات پہ اڑ جاتی ہے۔ دادو اب اپنے برابر بیٹھے شخص سے مخاطب ہوئی تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کون سی بات؟ اس نے دلچسپی ظاہر کی۔ یہی شادی والی۔ اچھا خاصا ایک ڈاکٹر کا پرپوزل آیا ہے، لیکن صاحبزادی کے نخرے دیکھو۔ مجھے نہیں کرنی کسی ڈاکٹر سے شادی، ہر وقت دوائیوں کی بو سے بھرے رہتے ہیں۔ انکار کا یہ جواز سن کر اس کا قہقہا آزاد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ 2 ہی پوتیاں ہیں میری، دونوں ہی نرالی ہیں۔ زونیا کو ایئر ہوسٹس بننے کا شوق چرایا تو ادھر آ گئے، اور افرا بی خیر سے انجینئرنگ کر رہی ہیں۔ لڑکی ذات ہو کے اب کیا وہ سڑکیں ناپتی کاٹتی اچھی لگے گی؟ دادو کو تو ایک سامنے میسر آ گیا تھا، لہٰذا وہ کھل کے بول رہی تھی۔ معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اب تو خواتین ہر شعبے میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس نے اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ہمارا تو باوا آدم ہی نرالا ہے۔ پوتیاں جتنی لائق فائق ہیں، پوتے اتنے ہی نالائق اور نکمے ہیں۔ اب اپنے باپ کا بزنس تو انہوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ بیٹیاں تو بیاہ کے اپنے گھر چلی جائیں گی، پر کون سمجھائے انہیں؟ اللہ ہدایت دے۔ ویسے بیٹا تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ بالآخر اپنی باتوں کے دوران انہیں اس کا خیال آ ہی گیا۔ میں آریز ابراہیم ہوں، اسی شہر میں رہتا ہوں، کچھ مشینری وغیرہ خریدنے کی غرض سے دبئی جا رہا ہوں۔ اماں بھی سے اسے کافی رغبت محسوس ہو رہی تھی، شاید اس کی وجہ ان کی وہ ہیزل گرین آنکھوں والی پوتی تھی جو پہلی نظر میں اسے منفرد لگی تھی۔ میری بھی دونوں بیٹے اسی کام سے وابستہ ہیں، شاید تم جانتے بھی ہو، عاظم اور عامر نام ہیں ان کے۔ ہاں، شاید کسی پارٹی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، کچھ اتنا یاد نہیں ہے۔ پاپا کو علم ہوگا، دراصل میں پڑھائی کی خاطر بورڈنگ میں رہا تھا اور بزنس جوائن کیے مجھے ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا۔ اپنی یادداشت کو کھنگالتے ہوئے اس سے جواب دیا۔ اسی وقت ان کی پوتی چلی آئی جو مسافروں کو جوس سرو کر رہی تھی۔ سوری، میں جوس نہیں پیتا، مجھے چائے لا دیں۔ اپنی دادو کو جوس دینے کے بعد جب اس نے جوس کا گلاس آریز کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً بول اٹھا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب دادو نے پکار لیا۔ زونیا، تم بھی کچھ ہلکا پھلکا لے لینا، صبح تو تم نے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ دادو کو غالباً کچھ دیر پہلے والی خفگی بھول گئی تھی جب بھی لہجے سے فکر مندی چھلک رہی تھی، جبکہ میں نے ناراضی کے اظہار کے طور پر خفا نظروں سے دادو کو دیکھا تھا۔ وہ پتہ نہیں سمجھی یا نہیں سمجھی، البتہ ان کے ساتھ بیٹھا شخص بول اٹھا تھا۔ بڑوں کی بات مان لینے میں وہ نقصان نہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جی تو میرا چاہا کہہ دوں مسٹر، آپ سے مطلب؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس وقت آن ڈیوٹی تھی اور جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ شاید وہ بھی یہ بات جانتا تھا، اسی لیے تو اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اب اچھے بچوں کی طرح جائیں اور کچھ کھا لیں۔ تو میں ہی نہ کھا جاؤں، وہ بھی کچا ہی؟ میں دل ہی دل میں بڑبڑائی اور بظاہر مسکراتے ہوئے ٹرالی دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اساور مسافروں کو کھانا سرو کر رہی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ مس زونیا، میں اپنی دھن میں تھی جب مردانہ پکار آئی، وہ بھی میرے نام کی۔ میں چونک کے پلٹی، دادو کے برابر بیٹھا وہی شخص متبسم نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جی فرمائیے، میں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ یہ کپ لے لیں، ویسے چائے کافی پھیکی اور بدمزہ سی تھی۔
وہی متبسم اور شریر نگاہیں مجھے تپا گئیں۔ اس وقت تک کپ ہاتھ میں تھامے وہ غالباً میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ میرے دل نے شدت سے دو خواہشیں کی تھیں، ایک تو یہ کپ ڈسپوزیبل نہ ہو، دوسرا یہ شخص کہیں اور ہوتا تو میں یقیناً یہ کپ اس کے سر پہ دے مارتی۔ حالانکہ میں اچھی خاصی متحمل مزاج کی لڑکی تھی اور یہ جاب کرنے سے تو ویسے بھی میرے اندر درگزر کی صفت بڑھ گئی تھی۔ اب پتہ نہیں اس شخص کی آنکھوں اور ہونٹوں پہ کیسی زچ کرنے والی مسکراہٹ تھی کہ میرا صبر جواب دینے لگا تھا۔ اور سوری فار دیٹ، اپنے جھنجھلاہٹ کو میں نے بمشکل مسکراہٹ میں تبدیل کیا اور کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ اس کے بعد تو گویا میں نے وہاں سے نہ گزرنے کی قسم کھا لی۔ اللہ اللہ کر کے جہاز دبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے سکا سانس لیا۔ سامان وغیرہ کی کلیئرنس کروانے کے بعد میں سامان کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہی تھی جب میرے بالکل قریب سے آواز ابھری، آپ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ وہ بدتمیز شخص جونک کی طرح چمٹ گیا تھا۔ خام کا زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں مسٹر، اپنا راستہ ناپیں۔ میں اس وقت آن ڈیوٹی ہرگز نہیں تھی، لحاظ رکھنے کی میں نے کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھی۔ ارے آریز بیٹا، تم کدھر نکل گئے تھے؟ میں تمہیں ہی تلاش کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیکسی ویکسی لینے کی، میرا نواسا آ گیا ہوگا، وہی ڈراپ کر دے گا تمہیں بھی۔ دادو تو اسے دیکھ کے کھل اٹھی تھی۔ مجھے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی۔ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ میں منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ مجھے کچھ کہا آپ نے؟ اب پتہ نہیں مقابل کی سماعت واقعی تیز تھی یا اسے کبھی امید تھی کہ اس کے بارے میں بڑبڑاہٹ کی گئی ہوگی۔ میں دوسری طرف منہ کر کے سامان کو دیکھنے لگی۔ تم کیا زرافے کی طرح گردن اکڑائے کھڑی ہو؟ سامان کی مسکراتی آواز پہ میں اچھل کر سیدھی ہوئی۔ دادو سے ملنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ خود کو دیکھا ہے کبھی آنے میں ڈائناسور ہو پورے؟ ہم سب کزنز اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو فرض عین سمجھتے تھے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سامان وہ جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا، دادو کی بات پہ رک گیا۔ گھر چل کے دیکھ لیجیے گا نانو جان، اس کے جواب پہ انہوں نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ ہماری فلائٹ اب کہیں آگے ہے یا واپس پاکستان؟ اب وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ واپس پاکستان؟ تو چلو پھر گھر سے ہی ہو آؤ، ممی تمہارا ویٹ کر رہی ہیں۔ سوری سامان، میں اب کچھ دیر ریسٹ کروں گی۔ پھوپھو اور انکل کو میرا بہت زیادہ سلام دینا، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ تو ہے اس ڈیوٹی میں فریش رہنا پڑتا ہے۔ پھر میرے ساتھ ہی چلو، ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں ہوٹل تک۔ اس کا کیئرنگ انداز مجھے ہمیشہ سے پسند تھا۔ تھینکس بٹ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے مجھے، اسے کہتے ہوئے میں دادو سے ملی۔ افرا کا دیا ہوا گفٹ اسے تھمایا۔ جواباً اس نے مجھے بھی اور افرا کو بھی گفٹ دیا تھا۔ ان دونوں کو الوداعی کلمات کہتے ہوئے میں پلٹی تو غیر ارادی طور پر میں نے آریز کو اپنے دائیں بائیں تلاش کیا تھا۔ سامان سے باتوں میں لگ کر میرا دھیان اس کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسی دوران شاید وہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے میں وہاں سے آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب پتہ نہیں لوگوں کے ہجوم میں وہ کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ مجھے تلاش کر رہی تھی۔ یوں سرعام اپنی چوری پکڑے جانے پر میں ایک دم سٹ پٹا گئی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ زونیا جلدی آؤ بھائی، تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ ساور نے دور ہی سے مجھے دیکھتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ میں اس کی سائڈ سے نکلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اب پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے عقب سے مجھے اس کی آواز سنائی تھی تو میں نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ کیا بات ہے، جب سے تم دبئی سے آئے ہو بڑے کھوئے کھوئے سے نظر آتے ہو۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ یوں ہی چینل سرچنگ میں مصروف تھا جب ڈیڈی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ڈیڈ، ویسے ہی آپ کو فیل ہوا ہوگا۔ وہ جو اپنے ہی کسی خیال میں تھا چونک کے بولا، لیکن اس سے پہلے تو مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ آریز سنبھل کے بیٹھ گیا۔ بس ویسے ہی تھکاوٹ سی ہے شاید، پتہ نہیں وہ ان کو مطمئن کر رہا تھا یا خود کو۔ آریز ادھر دیکھو میری طرف، انہوں نے کہا تو اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ کوئی تو ایسی بات ہے جو میرا بریلینٹ اور بولڈ بیٹا آنکھیں ملا کے وہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اس کے کندھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے انہوں نے اس کا سر اپنے شانے پہ رکھ دیا۔ آریز کے مستردل کو قرار سا آنے لگا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ معلوم نہیں ڈیڈ، وہ واقعی خاص تھی یا پھر صرف مجھے ہی محسوس ہوئی تھی۔ جب میری دبئی کی فلائٹ تھی، میں پلین میں جب اپنی مطلوبہ سیٹ پہ پہنچا تو میری سیٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے برابر والی سیٹ پہ اس کی دادو تھی۔ میں اس کی یونیفارم ٹائپ ڈریس سے پہچان گیا تھا کہ وہ ایئر ہوسٹس ہے۔ جھنجھلاہٹ میں اپنی دادو سے گفتگو کرتی ہوئی مجھے اتنی پیاری اور بھلی سی لگی کہ میں چند ثانیے اسے ہی دیکھتا رہا۔ پتہ ہے ڈیڈی، اس کی آنکھیں ہیزل گرین ہیں جو اسے سب سے منفرد و ممتاز کرتی ہیں۔ میں نے اسے خوب تنگ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خفگی اس کے لبوں کی مسکراہٹ سے ہرگز میل نہیں کھاتی تھی اور اس روپ میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ میں نہ چاہنے کے باوجود اسے پھر چڑھا گیا۔
پتہ نہیں وہ ہر کسی کی بات پہ یوں ہی چڑھ جاتی ہے. ویسے ڈیڈی وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، اتنی اچھی اتنی اچھی اتنی اچھی کہ میرا جی چاہا اسے اپنی دلہن بنا لوں. انہوں نے اس کی بات اچک لی تو وہ چھینپ کیا. اپنے وجی بیٹے کا یہ انداز دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری. لیکن لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ اس اندیکھی لڑکی سے انہیں بھی انسیت ہو گئی. وہ آپ کے دوست ہیں نا عازم ٹیکسٹائل والے، عازم علی، ان کی بیٹی ہے زونیا عازم. بہت خوب بیٹا جان، میری ان سے ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی اسی ایک ہی فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے، اور تم نے اسے دوستی میں بدل دیا. وہ اپنے بیٹے کی ذہانت پر اش کر اٹھے. پر اب تو دوستی کرنا پڑے گی نا ڈیڈی. سر ان کے کندھے سے اٹھاتے اس سے خاصا معصومانہ انداز اختیار کیا تھا. ارے یار اب تو رشتہ داری بنانا پڑے گی، خالی خلی دوستی سے کام نہیں چلے گا. آخرکار میرے نک چڑھے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آ ہی گئی ہے، انہوں نے کہال گاتے ہوئے کہا. تو وہ بھی سر جھکا کے مسکرانے لگا. اور پھر واقعی ڈیڈی نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا. قلیل عرصے میں ہی انہوں نے عازم انکل اور عامر انکل سے اچھی خاصی دوستی گھانٹ لی تھی. وہ خود بھی نہایت بزدل سنج اور ہنس مکھ انسان تھے. لوگ خود بخود ہی ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. آریز کی بھی اس دوران ان دونوں سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ اکثر اوقات ہی ڈیڈی سے چھیڑتے ہوئے کہا کرتے تھے چلو آریز میاں آج ذرا اپنے ہونے والے سسر کو ہی سلام کرا. اور وہ بیچارہ خود جلسہ ہو کر رہ جاتا. کئی بار اس کا جی چاہا تھا وہ عازم انکل کے ساتھ ان کے گھر ہی چلا جائے اور اس ستمگر کا دیدار ہی کرائے جو پہلی ملاقات میں ہی اسے متاثر کر گئی تھی. لیکن فی الحال خود پہ کنٹرول کرتے ہوئے وہ کوئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ مناسب وقت کا منتظر تھا. بالفاظ دیگر یوں کہ وہ چاہتا تھا صبر کا پھل واقعی میٹھا ہی ہو. اس کی بے چینی بھانپتے ہوئے ڈیڈی نے عازم اور عامر دونوں کی فیملی سمیت دعوت کر ڈالی. آریز تو جھوم گیا. آخر یہ خیال میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ خود کو پیار بھری سرزش کرتے وہ خاصا مسرور تھا، خوب دل لگا کر تیار ہوا تھا. مگر اس کی قسمت میں انتظار فرمائیے کہ الفاظ درج تھے. عازم اور عامر انکل اپنی پوری فیملی سمیت آئے تھے. نہ آئی تھی تو ایک وہی دشمن جاں جو ایک جھلک دکھلائے کبھی آنچل میں چھپ جائے بنی ہوئی تھی. عازم انکل نے نہایت معذرت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آج ان کی اکلوتی بیٹی کی جدہ میں فلائٹ تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکی. البتہ ایک فائدہ اسے ضرور ہوا تھا. اس ڈنر کے دوران اس کی عامر انکل کے تینوں بچوں رضی، فرغام اور افرا سے خاصی دوستی ہو گئی تھی. وہ تینوں خود بھی نٹ کھٹ اور زندہ دل تھے. آریز کو اپنے گھر آنے کی نہ صرف دعوت دی تھی بلکہ اس سے وعدہ بھی لے لیا تھا، اور آریز تو پہلے ہی سو جان سے تیار تھا. دادو انڈیا سے ایسے زبردست سوٹ اور جھولری لے کر آئی تھی کہ میری اور افرا کی تو مانو عید ہو گئی تھی. چھوٹی دادو نے ایک نہایت ہی خوبصورت ساڑی بطور خاص مجھے بھیجی تھی. افرا کے اسٹار پر میں نے وہ ساڑی باندھی تو بے اختیار وہ بول اٹھی قسم سے زون قیامت لگ رہی ہو. میں مسکرا کے خود کو آئینے میں دیکھنے لگی. ساڑی واقعی میری سراپے پہ سج رہی تھی. شاید یہ لباس میں نے پہلی مرتبہ زیبتن کیا تھا، اس وجہ سے. بہرحال دل میں یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اب جو فنکشن سب سے پہلے آئے گا اس میں یہی ساڑی باندھوں گی، میں نے اسے دوبارہ پیک کر کے رکھ دیا. آج چھٹی کا دن تھا اور سب کے ساتھ خوش قسمتی سے میرا آف بھی تھا. میں بڑے خوشگوار موڈ میں گنگناتے ہوئے سیٹنگ روم میں داخل ہوئی. ارے صبح صبح اٹھ کے تو اس کے دربار میں حاضری دے دیا کرو. سارا دن جس کی نعمتوں کے مزے لوٹتے ہو، نیند ہی پیاری ہے تمہیں، نماز نہیں پیاری. رضی اور فرغام بھی اٹھ کے آئے تھے اور یقیناً انہوں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی تھی، اس لیے اب سر نہاڑے دادو سے عزت افزائی کروا رہے تھے. چھوڑے دادو، انہی کے بارے میں تو اقبال نے کہا ہے کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. ہم سب کب پیارے ہیں. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. میں نے جلتی پہ تیل چھڑکا. رضی نے بلبلا کے پہلو بدلا. جوانی میں ہی عبادت کرو گے تو فیض پاؤ گے، بڑھاپے میں تو شیطان بھی منہ پہ ہاتھ پھیر جاتا ہے. آپ کے منہ پہ پھیر دیا؟ فرغام کے منہ سے بے اختیار پھسلا. میں نے بمشکل اپنی امڑنے والی مسکراہٹ کو روکا، ورنہ کچھ بعید نہیں تھا دادو کی توپوں کا رخ میری طرف ہو جاتا. کچھ تو شرم کرو لڑکی. دادو تو آگ بگولا ہو گئی. دادو، تائی امی بلا رہی ہیں آپ کو. پھپھو کا فون آیا ہے. افرا نے اندر جھانک کر اطلاع دی. دادو باقی کا غصہ پھر کسی وقت کے لیے اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئی. تم دادو کے سامنے زیادہ اترایا مت کرو. دادو کے جاتے ہی رضی نے خوفناک تیوروں سے مجھے گھورا. فرغام کے ارادے بھی لگ بھگ یہی تھے. اچھا بابا نہیں اتراتی. اب اپنی آنکھوں کی خوفناکی تو کچھ کم کرو. میرا کوئی سپورٹر اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، لہٰذا میں نے پسپائی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا. سیاست دان ہو پوری، وہ بھی آخر میرے کزن تھے.
میری رگ رگ سے واقف زبردست پہ آج تو ساری ینگ پارٹی ادھر ہی جمع ہے، اور تو اور ہماری زونیا بھی موجود ہے۔ عامر چچا ہم سب کے ہی بہت اچھے دوست تھے، اکثر ہماری شرارتوں میں برابر کے حصے دار ہوتے تھے۔ شمیم چچی ان کی اس عادت سے اچھا خاصا چڑ جایا کرتی تھی، لیکن وہ بھی خاطر میں کم ہی لایا کرتے تھے۔ آج تو اسٹرانگ سی چائے ہو جائے، وہ بھی زونیا کے ہاتھوں کی، تو مزہ آ جائے۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھوں کی بنی چائے کی تو پورے خاندان میں دھوم تھی۔ میں جہاں بھی جاتی تھی، خواہ مہمان کیوں نہ ہو، چائے سب میرے ہاتھ کی ہی پیتے تھے۔ اب بھی میں بڑے موڈ میں تھی۔ اس موڈ میں گنگناتے ہوئے میں نے چائے بنائی تھی۔ سٹنگ روم سے مسلسل کہکہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اتفاق سے ہی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی چھٹی والے دن ہی سب جمع ہو جائیں، اور آج ایسا اتفاق ہو ہی گیا تھا۔ میں نے ساتھ میں فرینچ فرائز اور کباب بھی فرائی کر لیے۔ رضی اور فرغام کے ناشتے کا خیال آیا تو بسکٹ بھی نکال کے ٹرالی میں رکھ لیے۔ اگر باقاعدہ ناشتہ بنا کے لے جاتی تو بیچاروں کی ایک مرتبہ پھر دادوں کے ہاتھوں شامت آ جانی تھی۔ میں بڑی ترنگ میں سٹنگ روم کا دروازہ کھول کے ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ لو بھئی آ گئی ہماری بیٹی۔ عامر چچا کی آواز پہ میں نے سر اٹھایا تو گویا ایک لمحے کے لیے مجھے سکتا ہوا تھا۔ یہ زونیا پہچانا نہیں، اپنا آریز ہے، وہی جو دبئی کی فلائٹ میں ہمارے ساتھ تھا۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ دادوں کی پاٹدار آواز میں نے میرا سکتا توڑا تھا، جبکہ اپنا آریز اور ہمارے ساتھ کے الفاظ پہ میں بھنا کے رہ گئی۔ السلام علیکم۔ ہونٹوں پہ بڑی دلکش سی مسکراہٹ سجائے وہ بولا تھا۔ وعلیکم السلام، میں نے خسا چبا کر جواب دیا۔ اچھی خاصی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں پہلی ہی ملاقات میں مجھے اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ زونیا، میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا ابراہیم انکل کا، جن کے گھر ہم گئے تھے، آریز بھائی انہی کے بیٹے ہیں۔ افرا کا آریز بھائی کہنا مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، تاہم بڑوں کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے میں نے کھینچ تان کر ایک مسکراہٹ لبوں پہ نمودار کر ہی لی۔ زونیا، چائے دو بچے کو۔ دادو تو یوں ہی اس کی واری صدقے جا رہی تھی جیسے بڑے عرصے بعد کوئی بچھڑا ملا ہو۔ جی دادو، میں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً چائے کی ٹرالی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادو، ماما اور عامر چچا کو چائے دینے کے بعد میں نے جیسے ہی اس کے لیے چائے کپ میں انڈیلی، اچانک ہی مجھے اس کے پلین میں کہے گئے الفاظ یاد آ گئے تھے۔ ویسے چائے کافی پھیکی اور بدمزہ سی تھی۔ میں نے بلا مبالغہ 3-4 چمچے چینی کے کپ میں ڈال دیے تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر وہ ہمارے گھر مہمان ہیں۔ یہ لے چائے۔ کپ میں موجود مٹھاس سے زیادہ شیرینی اس وقت میرے لہجے میں تھی۔ آریز نے قدرے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کپ تھاما تھا۔ اپنے ابلتے ہوئے کہکے کو روکتے ہوئے میں نے باقیوں کو چائے سرو کی۔ یہ کباب لینا آپ، میں نے شرارت آنکھوں میں سمو کر کباب کی پلیٹ اس کے آگے کی۔ وہ یقیناً چائے کو ٹیسٹ کر چکا تھا، کیونکہ کبابوں کو وہ خاصی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کھاؤ نا یار، اپنی زونیا کی کوکنگ تو بڑی مشہور ہے، رضی نے کہنے کے ساتھ ہی کباب پلیٹ سے اٹھایا۔ چاروں نچار آریز کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی، لیکن پھر شکر کیا کہ کبابوں میں کوئی تخریب کاری نہیں تھی۔ طلعت، کھانے وانے کا انتظام کرو، آریز کھانا کھا کر ہی جائے گا، دادو نے کہا تو وہ فوراً بول پڑا۔ نہیں دادو، بہت بہت شکریہ، ڈیڈی کھانے پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں تو یوں ہی ادھر سے کسی کام سے گزرا تو سوچا آپ سب سے ملتا چلوں۔ بہت اچھا کیا تم نے بیٹا، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے، آ جایا کرو، ملنے ملانے سے ہی محبت بڑھتی ہے۔ دادو کو خواہی اس کی اتنی فکر کھائے جا رہی تھی۔ جی دادو، محبت ہی تو چاہیے، آپ کی نظریں مجھ پہ جماتے ہوئے اس نے یہ فقرہ ادا کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا لہجہ معنی خیز سا محسوس ہوا۔ میں جزبز ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ محبت کی تم فکر نہ کرو، وہ یہاں وافر مقدار میں موجود ہے، فرغام نے فرینچ فرائز پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ فی الحال تو عداوت ہی نظر آ رہی ہے، لبوں پہ شوق مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے بظاہر مذاق سے کہا تھا۔ میں نے قدرے برہمی سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھنا چاہا تھا، لیکن اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں نے گھبرا کر نگاہیں چکا لی۔ عداوت تو آپ کے دشمنوں کو ہوگی، ہم تو آپ کے دوست ہیں، افرا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ دعا کیا کرو گڑیا، دشمن دوست بن جائیں، ورنہ یہ چائے تو… اس کے آخری ادھورے جملے کا مطلب فقط میں ہی سمجھ پائی تھی۔ جی تو چاہا طبیعت درست کر دوں موصوف کی۔ اوکے انکل، اب اجازت دیں۔ میں چائے کے برتن اٹھا کے ٹرالی میں رکھ رہی تھی جب وہ کھڑا ہوتے ہوئے عامر چچا سے مخاطب ہوا۔ ایسے تو نہیں بیٹا، کھانا کھائے بغیر تو تم نہیں جا سکتے۔ عامر چچا اصرار کرنے لگے، لیکن اس سے بڑے سلیقے سے معذرت کر لی۔ رضی اور فرغام بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان کھڑا وہ قد کاٹ اور وجاہت میں دونوں سے ہی نمایاں ہو رہا تھا۔ دمکتی سنہری رنگت، کشادہ پیشانی، گہری سیاہ آنکھیں، بھرے بھرے انابی ہونٹ، سلیقے سے جمے ہوئے بال، اونچا لمبا قد۔ میں بے اختیاری میں ہی اسے دیکھی گئی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ وہ ذرا سا میری طرف جھکا اور میرے سٹ پٹا کے نگاہیں جھکانے پر آریز کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا۔ جی تو چاہا کچھ دیر مزید رک جائے یا پھر وقت ہی کچھ دیر کے لیے تھم جائے، لیکن ڈیڈی نے جاتے وقت اسے
تاکید کی تھی، بیٹا جی زیادہ دیر نہ رکنا، وہاں امپریشن خراب ہوتا ہے، ویسے بھی سسرال میں اتنی دیر نہیں رکتے۔ ڈیڈی کے سسرال کہنے پر وہ اچھا خاصا چھینپ گیا تھا۔ یاد رکھنا پھر آریز تمہارا لنچ ڈیو ہے ہماری طرف۔ عامر چچا نے بالآخر اسے اجازت دے ہی دی تھی۔ وائی ناٹ، وہ مسکراتے ہوئے دادوں سے پیار لینے کے لیے ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولا، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر بیٹا، اللہ تمہیں لمبی عمر اور خوشیاں دے۔ دادوں نے نہایت محبت سے دعا دی۔ ویسے چائے نہایت پھیکی اور بد مزہ سی تھی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا تو میں سلگ کے رہ گئی، بہت اچھے ہیں آریز بھائی اور ان کے ڈیڈی بھی۔ جس دن ہم ان کے گھر گئے تھے بہت مزہ آیا تھا، آریز بھائی نے تو خود ہمارے لیے چائے بنائی تھی، اور تو اور آریز بھائی سلاد بہت مزے کا بناتے ہیں۔ میں اور رضی تو بند کرو اپنا یہ آریز نامہ، میں چڑھ کے بولی تو افرا جو آریز کی تعریف میں رتب اللسان تھی حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگی۔ ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا میرا، صاحب کا لہجے میں کہتی میں ایک جھٹکے سے ٹرالی کی سیٹ تھی باہر آ گئی۔ میں تو اپنی کیفیت پہ خود حیران ہو گئی تھی، مجھے کیا ہو رہا تھا واقعی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس آ جا کے ذہن ایک ہی شخص پہ اٹک جاتا تھا، شاید اس کی مسکراتی آنکھوں زومینی بات اور اچانک ملاقات نے مجھے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ لیکن زونیا اعظم اس میں ڈسٹرب ہونے والی تو سرے سے کوئی بات نہیں۔ خود کو سازش کرتے ہوئے میں سنک میں پڑے برتن دھونے لگی۔ کہاں بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ ایش گریڈ 2 پیس میں خود پہ کلون کی پوری شیشی چھڑکتے ہوئے وہ آئینے میں ناقدانہ نظروں سے اپنا جائزہ لے رہا تھا جب ڈیڈی نے اس کے عقب میں کھڑے ہوتے ہوئے شرارت سے پوچھا، دعا کریں آپ کی بہو پہ گر جائے۔ وہ بھی شوق ہوا، ان کا بے ساختہ کہکا ابلا تھا۔ بہو کی خوب کہی تم نے، اب تک میں نے تو اپنی بہو دیکھی ہی نہیں، خود ہی دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھنے لگے۔ اب میں آپ کو کیسے دکھاؤں؟ آپ جب بھی عظیم انکل کی طرف جاتے ہیں زونیا وہاں پہ ہوتی ہی نہیں، اور ہمارے گھر وہ سرے سے آئے ہی نہیں۔ اب ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی باہر سفر کریں تو ایئر ہوسٹس کو غور سے دیکھیں، شاید ان میں سے کوئی۔ یہ بودا مشورہ اپنے ہی پاس رکھو۔ پچھلے دنوں جب میں شارجہ کی فلائٹ تھی تو میں نے ہر ایئر ہوسٹس کو اتنے غور سے دیکھا کہ وہ سب کی سب میری طرف سے مشکوک ہو گئی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی تمہاری وہ ہیزل گرین آنکھوں والی زونیا نہیں تھی۔ اس کی بات کاٹ کے وہ اتنے تیز لہجے میں بولے تھے کہ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ ہیں بھی تو اسمارٹ مائی سویٹ ڈیڈی، دو چار تو اب بھی شہید ہونے کو تیار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت رچی دیکھ کر انہوں نے ایک دھپ اس کی کمر پہ رسید کی۔ بس تمہاری ماما کے بعد میں نے کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہیں، سچ کہوں تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ جو دل میں رہنے والے ہوتے ہیں نا آریز، وہ دل سے کبھی نہیں نکلتے، چاہو بھی تو نہیں نکلتے، اور جن کو دل سے نکالنا ہی نہ چاہے وہ بھلا کیسے نکل سکتے ہیں؟ اپنی شریک حیات کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آریز نے نہایت عقیدت و محبت سے اپنے ڈیڈی کو دیکھا، وہ بچپن سے ہی ان کی آئیڈیل تھے۔ وہ ابھی گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ تھا جب اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے ڈیڈی نے دوسری شادی نہیں کی، اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اس کے سب سے بہترین دوست اس کے ڈیڈی ہی تھے، وہ ان سے بالکل دوستوں کی طرح فرینک ہو کے بات کرتا تھا، لیکن ان آنکھوں کی نمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی ان کا موڈ بدلنے کی خاطر وہ بڑے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال کے بولا تھا، ڈیڈی میں نے سنا ہے کہ جو دعا دل سے نکلے اللہ ضرور پوری کرتے ہیں، ذرا خلوص دل سے دعا دیں مجھے کہ آج میری ملاقات زونیا سے ہو جائے۔ قسم سے ڈیڈی، پورے سفر میں آپ کے لیے دعا کروں گا، مسافروں کی دعا تو ایسے ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا دعا کرو گے؟ وہ بھی موڈ میں آ گئے۔ دعائیں بہت ہے ڈیڈی، مثلاً اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے چہرے کے پھول کھلائے، آپ اپنے پوتوں کو کھلائیں، اپنے گھر آنگن کو مہکائیں۔ اس کی اتنی ڈپلومیٹک دعا پہ انہوں نے بے ساختہ کہکا لگاتے ہوئے اس کے سارے بال بکھیر ڈالے۔ انہیں جب بھی اس پہ بہت پیار آتا تھا تو اس کے بال بکھیر دیا کرتے تھے۔ بہت فاسٹ جا رہے ہو بیٹا، ذرا جلدی سے کراچی سے واپس آؤ، میں بات کرتا ہوں عاظم سے۔ پہلے اس ہٹلر کی جانشین سے تو بات کر لینے دے ڈیڈی، عقل کے معاملے میں وہ خاصی پہنچی ہوئی ہیں، بقول اس کی دادوں کے کہ وہ کئی اچھے پرپوزل ریجیکٹ کر چکی ہے، اور شوہر کے معاملے میں بھی وہ نہایت اعلیٰ اور نایاب قسم کے خیالات رکھتی ہے۔ تو پھر جلدی سے حالات سازگار کرو، کیونکہ اب اس گھر کا سوناپن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بہت بہتر، بس آپ دعا کریں، میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جاتے جاتے وہ پھر شرارتی لہجے میں کہنے لگا، ابراہیم کے دل سے واقعی دعا نکلی تھی۔ پلیز اساور، بس کر دو اب، لاہور سے کراچی تک کا سفر اتنا طویل نہیں جتنی طویل تمہاری لپسٹک ہوگی۔ اساور کو کوئی چوتھی مرتبہ لپسٹک کا کلر چینج کرتے دیکھ کر جھنجھلا گئی۔ اساور ہر لحاظ سے مجھے اچھی لگتی تھی، سوائے اپنی ایک ہی عادت سے، اسے ہر وقت ایک ہی خبت رہتا تھا، کہیں اس کی خوبصورتی میں کمی نہ آ جائے، ایک ہی طرح کا میک اپ اسے یکسانیت کا شکار نہ کر دے۔
پورے 1 گھنٹے 20 منٹ کا سفر ہے مائی ڈیئر، اور پھر کیا پتہ یہیں کہیں چانس لگ جائے۔ آؤٹ لائن بناتے ہوئے اس نے شرارت سے مجھے دیکھا۔ مجھے ان باتوں سے بہت غصہ آتا تھا، وہ بخوبی جانتی تھی، اس لیے اکثر اوقات مجھے چڑھانے کے لیے ایسے جملے بول جایا کرتی تھی۔ چانس کو ہی روتی رہنا ساری عمر۔ میں نے آنکھیں نکالی تو وہ ٹھٹائی سے ہنسنے لگی۔ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر میں اپنے لیے مختص کیبن سے باہر نکل آئی۔ نگار کسی بڑی بی کا ہاتھ تھامے ان کی سیٹ تک انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو مان؟ میرے عقب سے آواز ابھری تو میں چونک کے مڑی اور اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ عشق کے 2 پیس میں خوشبوؤں میں بسا پہ شاندار سراپے سمیت یقیناً وہ عارض ابراہیمی تھا۔ یقین نہیں آ رہا؟ میری تحیر زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا تو میں جیسے ہوش میں آ گئی۔ حد ہوتی ہے زونیا، یوں منہ کھول کے اور آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان ہی ہے کوئی، وہ کوئی عجوبہ تو نہیں؟ خود کو ڈپٹتے ہوئے میں لتعلق سی بن کے آگے بڑھنے لگی۔ بات تو سنیں، وہ میرے پیچھے ہی چلا آیا تو مجھے رکنا پڑا۔ جی فرمائیں، میں نے اپنے مخصوص پروفیشنل لہجے میں کہا۔ یہ سیٹ کہاں ہے؟ آنکھوں میں شوخیوں کا جہاں لیے اس نے بظاہر بڑے بھول پن سے سیٹ نمبر دریافت کیا۔ اوپر چھت پر۔ جی تو چاہا تڑاک سے کہہ دوں، مگر حوصلے سے کام لیتے ہوئے میں نے ہاتھ سے آگے کی سمت اشارہ کر دیا۔ وہیں ہوگی نا؟ شریر و متبسم نگاہیں میرون دوپٹے کے حالے میں گلاب چہرے کا مسلسل طواف کر رہی تھی۔ نہیں، نیچے ویل سے لٹک رہی ہوگی۔ میرا جی چاہا اپنا سر پیٹ لوں، پتہ نہیں کیا بات تھی، یہ شخص جب بھی ملتا تھا میرا بی پی شوٹ کرنے لگتا تھا، حالانکہ میں ایسی ہرگز نہیں تھی۔ روحا، میں نے اپنے سے کچھ فاصلے پہ کھڑی روحا کو آواز دی۔ وہ فوراً ہی میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ان صاحب کو ان کی سیٹ تک چھوڑ آؤ، اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے یہی سوچا تھا۔ آئیے سر۔ روحا تو اسے دیکھتے ہی مرعوب ہو گئی تھی۔ میں اس کے تاثرات نوٹ کیے بغیر پیچھے مڑ گئی، جہاں ایک بزرگ اپنے موٹے موٹے عدسوں والی اینک کی مدد سے سیٹ کا نمبر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں ان کی مطلوبہ سیٹ تک پہنچا کے میں پلٹی ہی تھی کہ اسی وقت تصاور میرے قریب آ گئی۔ کون تھا وہ ہینسم سا بندہ جس کے ساتھ کھڑی باتیں بگاڑ رہی تھی؟ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایسے ہی خواہ فریب ہو رہا تھا، میں نے کوئی نوٹس لیے بغیر سرسری سا لہجہ اپنایا۔ فضول میں ہی تو کوئی کسی سے فری نہیں ہوتا۔ اس نے معنی خیزی سے دیدے گھمائے تو میں اسے گھور کے رہ گئی۔ ویسے ایک بات ہے زونیا، تم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، جوڑی بڑی زبردست لگ رہی تھی۔ اس کے کمنٹ پہ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، جبکہ وہ اپنی بات کہہ کے رکی نہیں تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ میں کہیں ماحول کی پرواہ کیے بغیر اسے 2-4 رسید نہ کر دوں۔ ایکسکیوز می مس، شاید اس کی سیٹ پہ کانٹے اگے ہوئے تھے، اس لیے وہ ٹک کے نہیں بیٹھ رہا تھا۔ جی فرمائیے، میں بڑی ڈھیلے سے انداز میں پلٹی۔ ایکچولی میرے برابر والی سیٹ پہ کوئی خاتون موجود ہے، آپ براہ کرم میری یا ان کی سیٹ تبدیل کروا دیجیے، کیونکہ غیر محرم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ اس کی انوکھی فرمائش پر میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے، یقین تو کر کے دیکھو۔ اس کے لبوں پہ پھیلا تبسم دیکھ کے میں متذبذب سی بالآخر اس کے ساتھ چل ہی پڑی۔ واقعی اس سیٹ پہ خوبصورت سی لڑکی بیٹھی تھی، جتنا پارسا وہ خود کو ظاہر کر رہا تھا مجھے تو ہرگز اتنا نہیں لگ رہا تھا۔ تاہم اس کی خواہش کے مطابق میں نے اس کی سیٹ تبدیل کروا دی تھی۔ تھینکس مس سونیا۔ اس کے ممنون لہجے پہ میں نے ایک آفیشل سی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ لڑکیاں ویسے اپنا رکیب برداشت نہیں کر سکتی ہیں نا؟ وہ آخر میں پھر شرارتی لہجے میں گویا ہوا انداز صاف طور پر تپانے والا تھا، اور ڈٹھائی کی حد تو یہ تھی کہ تائید بھی مجھ سے ہی مانگی جا رہی تھی، جبکہ میں سلگ کے رہ گئی۔ جی تو چاہ رہا تھا اس ڈھیٹ کو سیٹ سمیت ہی اٹھا کر نیچے پٹک ڈالوں۔ وہ میرے تاثرات جانچتا ہوا خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دل میں اسے بے شمار گالیوں سے نوازتے ہوئے میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ مائی سویٹ ڈیڈی ہمیشہ خوش رہیں، اللہ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کے لبوں سے بے ساختہ دعا نکلی، اور اپنی دعا پہ وہ خود ہی مسکرا دیا۔ آج اسے حقیقتاً یقین ہو گیا تھا کہ واقعی جو دعا دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے۔ گھر سے ایئرپورٹ تک آتے اس نے ایک ہی دعا مانگی تھی، اور جہاز میں داخل ہوتے ہی جو سب سے پہلے نظر اس من پسند ہستی پہ پڑی تو بے ساختہ اس کا دل جھوم گیا۔ وہ اچھا خاصا میچور اور ویل مینرڈ انسان تھا، اپنے اور مقابل کے درمیان ایک فاصلہ رکھنے والا، بزنس کے اسرار و رموز سمجھنے والا، مگر پھر بھی اس کے سامنے آتے ہی شوخ شرار خود بخود اس کے وجود کا احاطہ کر لیتی، اس کے لہجے کا حصہ بن جاتی۔ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں جب اس کی آنکھوں سے شرارے لپکتے اور گال تپ کر دہکنے لگتے تو عارض کا جی چاہتا بس اسے ہی دیکھے جائے۔ آس پاس کی پرواہ کیے بغیر وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر جاتا جس سے اسے طیش آ جاتا۔ عارض اس منظر سے جی بھر کے محظوظ ہوتا تھا۔
ایکسکیوز می، پانی کا گلاس چاہیے پلیز۔ وہ پاس سے گزری تو حارث نے جھٹ اسے مخاطب کر لیا، مبادا وہ آگے نہ نکل جائے۔ چند لمحوں بعد وہ پانی کا گلاس لے آئی۔ منرل واٹر ہے نا، ایکچولی میرے معدے کو صرف منرل واٹر سوٹ کرتا ہے نا، اس لیے لبوں پہ وہی مخصوص مقابل کو زچ کر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ڈونٹ وری، یہاں نہ صرف منرل واٹر ہے بلکہ ڈسٹل واٹر بھی دستیاب ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی مل سکتا ہے۔ وہ تب ہی تو گئی، بات صرف ہماری چاہ کی تو نہیں۔ پھر وہی زومنی لہجہ، متبسم و شریر نگاہیں۔ زونیا کا تو میٹر گھوم گیا۔ سچ شکر کہ ابھی آریز نے اپنی آواز اتنی دھیمی رکھی تھی کہ بمشکل اسے سنائی دی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی بعد میں بھی سدھرے گی یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود سے مخاطب ہوا، وہ ایک دفعہ ملے تو صحیح اس کے ساتھ۔ تصور ہی بڑا خوشکن تھا، جہاز کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی خوشکن خیالات کے ہنڈولے میں محو پرواز تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو ٹام کروز کہیں کا، وہ بڑبڑاتے ہوئے فوراً کیبن کی طرف بڑھی جہاں نگار اور روحا پہلے سے مسافروں کے لیے جوس وغیرہ نکال رہی تھیں۔ حفصہ پھوپھو کا دبئی سے فون کیا آیا تھا، افرا کی تو گویا لاٹری نکل آئی تھی۔ وہ جو ہر وقت دبئی جانے کے خوف سے ہولتی رہتی تھی، اب کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ پھوپھو نے کہا تھا کہ تمہارے انکل اپنا بزنس فائنڈ اپ کریں اور جلد ہی پاکستان آ رہے ہیں، یہاں کسی اچھے علاقے میں ہمارے لیے کوئی اچھا سا گھر دیکھیں، اور دادوں کو بھی دوبارہ دبئی آنے کو کہا تھا، بلکہ بہت اصرار کیا تھا ہمیں ٹریٹ دو، وہ بھی ارجنٹ۔ رضی اور فرغام تو افرا کے سر ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے بھی آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی تھیں۔ تمہارا سسرال پاکستان شفٹ ہو رہا ہے، انہوں نے تو گویا یاد دہانی کروائی۔ خواہ مخواہ میں نہیں جانتی تمہیں، وہ تعلق سی بنی۔ ہم تو تمہیں جانتے ہیں نا، وہ دونوں یک زباں ہو کر بولے۔ لابی میں داخل ہوتے ہوئے میں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ رضی اور فرغام نے فوراً اپنا مدعا پیش کیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ دونوں حق بجانب ہیں۔ افرا، آخر کو تمہیں اتنی بڑی خوشی ملی ہے۔ میں نے بھی ان کی تائید کی تو وہ دونوں کھل اٹھے۔ ان کی ساری خوشیاں سمیٹنے کے لیے میں اکیلی ہی رہ گئی ہوں۔ تمہاری بھی تو وہ پھپھو ہیں، بلکہ اکلوتی پھپھو، اسی بہانے کوئی ایک آدھ خوشی تم بھی لے لو۔ وہ جل کے گویا ہوئی۔ کفرانی نعمت نہیں کرتے بچے، میں نے پچکارا، ویسے بھی اپنے گھر والوں کو کھلانے سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ فرغام بڑا مدبر بن کے بولا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا۔ رضی نے بھی جھٹ ٹکڑا لگایا، ہاں ایک میں ہی گناہ گار رہ گئی ہوں اس گھر میں جسے ثواب کی ضرورت ہے، تم تو ولی اللہ بن گئے ہو نیکیاں کر کر کے اور ثواب کما کما کے۔ افرا کلس کے بولی، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ فرغام نے تو انکساری کی حد ہی کر ڈالی۔ میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے مل کے اسے اتنا زج کیا کہ اس بیچاری کو ناچار ٹریٹ دینا ہی پڑی۔ افرا نے فوڈ اسٹریٹ میں ہم سب کو کھانا کھلایا۔ واپسی پہ انہوں نے زبردستی مجھ سے آئس کریم بھی کھائی۔ ہم چاروں ایک خوشگوار شام بلکہ آدھی رات گزار کے واپس لوٹے تھے۔ شکر تھا کہ دادو سونے کے لیے جا چکی تھی، ورنہ اتنی لیٹ واپسی پہ شامت آ جاتی۔ اپنے اپنے کمروں میں جانے کی بجائے ہم ابھی لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں چونکہ فون کے قریب ہی بیٹھی تھی اس لیے میں نے ہی ریسیو کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لٹھ مار انداز میں جواب دیا گیا۔ کہاں مرے ہوئے تھے سب؟ 2 دفعہ فون کر چکا ہوں۔ دوسری طرف سمان تھا، اس کے چلے گٹے انداز پہ میرے لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ ماما یا شمیم چچی سے اسے یقیناً خبر مل چکی تھی کہ ہم سب فوڈ اسٹریٹ گئے ہوئے ہیں۔ اپنی غیر موجودگی میں بھی اسے خاصی کھلی ہوگی۔ ہمارے ساتھ مل کر، ساتھ رہ کر وہ بہت خوش رہتا تھا۔ یہاں کا ماحول اسے بہت اٹریکٹ کرتا تھا، اور جب بھی اسے خبر ملتی تھی کہ ہم کہیں آؤٹنگ پہ گئے ہیں تو وہ اچھا خاصا جل بھن جایا کرتا تھا۔ قسم سے سامان تو میں بہت مس کیا۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں بڑے میٹھے لہجے میں بولی، مقصد اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا، اور یہ کوئی مکھن بھی نہیں تھا۔ ہم واقعی اسے بہت مس کر رہے تھے۔ مجھے چند دنوں تک آ ہی جانا ہے، 2-4 دن انتظار کر لیتے، پھر اکٹھے ہی چلتے۔ میرے شیریں لہجے کا اتنا اثر ہوا تھا کہ وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا، تاہم کچھ خفگی برقرار رکھی تھی۔ تم آؤ گے تو ہم پھر جائیں گے، بلکہ اس دفعہ ٹریٹ بھی تم سے ہی لیں گے۔ تم نے اپنی منگنی کی ٹریٹ بھی ہمیں نہیں دی تھی، وہ بھی ڈیو ہے تمہاری طرف۔ ہم نہ بھولنے والوں میں سے ہیں اور نہ بخشنے والوں میں سے، یاد رکھنا۔ میں نے اپنائیت بھری دھون سے کہا تو وہ مسکرا کر بولا، محبت یاد نہیں رکھی جاتی زونیا ڈیئر، یہ خود بخود یاد رہ جاتی ہے۔ یہ ڈائیلاگ میری سمجھ میں آنے والے نہیں، جس کے لیے حفظ کیے ہیں اسی کو سنانا۔ میں ناک چڑھا کے بولی، مجھے ذرا پاکستان تو آنے دو، پھر بندوبست کرتا ہوں تمہارے لیے بھی کسی ڈائیلاگ سنانے والے کا۔ سامان نے مجھے چھیڑا تو میرے تصور میں خود بخود 2 گہری متبسم و شریر نگاہیں در آئیں۔ میری فکر چھوڑو، اپنی سناؤ، کس لیے فون کیا تھا؟ پتہ نہیں،
میں نے سامان کو ٹالا تھا یا ان نگاہوں کو جنہوں نے خواہی مجھے ڈسٹرب کر رکھا تھا؟ پاپا نے بڑے ماموں کو فون کر کے گھر دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ تم خود بڑے ماموں کے ساتھ جا کر گھر دیکھ کر آنا۔ گھر بڑا اور گڈ لکنگ ہونا چاہیے، باقی سیٹنگ وغیرہ تو ہم خود ہی کر لیں گے، اور کوشش کرنا کہ کمرشل علاقہ نہ ہو، اور دادوں کو بھی جلد بھیجو۔ ماما اپنی امی حضور کے بغیر اداس ہو گئی۔ مجھے تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، میں کچھ اس انداز سے بولی کہ وہ ہنس پڑا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری چوائس اچھی ہے، اور افرا تو اس معاملے میں بالکل کوری ہے، اسے سوائے پڑھائی کی اور کوئی کام کرنا ڈھنگ سے نہیں آتا۔ ویسے ہے کہاں وہ اس وقت؟ بات کرتے کرتے اس نے پوچھا۔ اس کا موڈ فریش رکھنے کی خاطر میں دادوں کا معاملہ حذف کر کے خوشگوار لہجے میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے گھور رہی ہے کہ گھنٹہ بھر سے ریسیور پکڑے بیٹھی ہوں۔ میں نے مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے افرا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی ریسیور اسے تھما دیا۔ وہ مجھے گھورتی رہ گئی، جبکہ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ حفصہ پھپھو دادوں کو اس لیے بلا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے شیراز کے لیے لڑکی پسند کر لی تھی، اور دادوں کو دکھا کر وہ حتمی فیصلہ کرنا چاہتی تھیں۔ کپڑے تبدیل کر کے میں اپنے بستر میں گھسی تو ذہن خود بخود ہی عارض ابراہیم کی طرف چلا گیا۔ عجیب شخص ہے، ہر وقت ضد کرنے پہ تلا رہتا ہے۔ کروٹ بدلتے ہوئے میں نے سوچا، محبت ہی تو چاہیے آپ کی، میں نے خیز لہجہ۔ بات صرف ہماری چاہ کی تو نہیں، مسکراتی نگاہیں۔ تم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، جوڑی زبردست لگ رہی تھی۔ اصابر کا کمنٹ میرا دل یک بار کی زور سے دھڑکا گیا تھا۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بندہ واقعی شاندار ہے، لیکن باتیں کتنی الٹی سیدھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف میرے ساتھ ہی ایسا رویہ ہے ہو۔ اس دن سب کے درمیان تو کیسا سوبر بنا بیٹھا تھا۔ میں خود ہی سوال جواب کر رہی تھی، اتنا ہینسم انسان تو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ ویسے میرا آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے خود سے ہی سوال کیا، لیکن موصول ہونے والا جواب اتنا خوفناک تھا کہ میری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ پاپا نے حفصہ پھپھو کے لیے گھر پسند کر لیا تھا۔ عامر چچا، شمیم چچی، ماما اور پاپا نے سب نے متفقہ طور پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور تو اور رضی، فرغام اور افرا کو بھی گھر بہت پسند آیا تھا۔ ایک میں ہی رہ گئی تھی جو ابھی تک نہ دیکھ سکی۔ سرفراز انکل ایمرجنسی میں دادوں کو لے کر چلے بھی گئے تھے۔ تحفہ تم پہ زونیا، سمان نے اسپیشل تمہیں دیکھنے کو کہا تھا، اور تمہارے علاوہ سب دیکھ چکے ہیں۔ میں نے خود کو لتاڑا۔ چھٹی والے دن پاپا نے مجھے چلنے کو کہا تو میں فوراً راضی ہو گئی، اور گھر واقعی عالیشان تھا۔ میں نے گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا۔ لان بھی خاصا بڑا اور خوبصورت تھا، بلکہ ارد گرد کے سب ہی گھر بہت خوبصورت تھے۔ میں نے افرا کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا مانگی۔ اس موقع پر دادوں کی کمی محسوس ہوئی تھی جو حفصہ پھپھو کے پاس تھی۔ سودا تقریباً طے ہو چکا تھا، ان لوگوں نے کوٹھی خالی کر دی تھی اور اپنا سامان لے گئے تھے۔ ہمارے گھر سے کوئی نہ کوئی دیکھنے کے لیے آ جاتا تھا، اس لیے عامر چچا نے ایک صوفہ سیٹ اور میز لا کر ہال کمرے میں رکھوا دیے تھے، تاکہ وقتی طور پر ہی صحیح بیٹھنے کی جگہ تو ہو۔ البتہ باقی تمام کوٹھی خالی تھی، کیونکہ سرفراز انکل کا ارادہ تھا کہ انٹیریئر ڈیزائننگ وہ خود ہی اپنی پسند سے کروائیں گے۔ وہ تو بس چند دن کے لیے پاکستان آئے تھے اور دادوں کو لے کر چلے گئے۔ کیسا لگا زونیا؟ میں پورا گھر دیکھ کے ہال کمرے میں آئی تو پاپا سے پوچھنے لگے۔ بالکل ٹھیک، مجھے پسند آیا پاپا، یہ علاقہ بھی اچھا ہے اور گھر بھی۔ ویسے جس پراپرٹی ڈیلر سے بھی آپ نے رابطہ کیا ہے، اس نے چیز آپ کو بالکل آپ کی توقع کے مطابق دکھائی ہے۔ میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئی بولی۔ پراپرٹی ڈیلر سے نہیں بیٹا، میرا دوست ہے ابراہیم، میں نے اسے ذکر کیا تھا، اس کا گھر بھی یہیں ہے۔ بس یہ کوٹھی فروخت ہو رہی تھی، اس نے مجھے خریدنے کا مشورہ دیا تو میں نے باہمی رضامندی سے خرید دیا۔ مان گیٹ پہ بیل ہوئی تو میرے ساتھ ساتھ پاپا بھی چونک گئے۔ لگتا ہے پاپا آس پڑوس سے کوئی آیا ہے، دیکھے شاید ہماری تواضع کے لیے ہی آیا ہو۔ میری بات پہ پاپا مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ شاید پاپا کے جاننے والے ہیں۔ باہر سے پاپا کا کہہ کر بولنے کی آواز پہ میں نے قیاس کیا، یہ میری بیٹی ہے زونیا۔ پاپا نے اندر آتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے شخص سے میرا تعارف کروایا۔ میں نے احتراماً کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے نہایت خوش دلی سے میرے سلام کا جواب دیا اور محبت و شفقت سے دعا دی۔ کیسا لگا زونیا بیٹی کو گھر؟ وہ اور پاپا سامنے رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئے۔ بہت اچھا لگا، میں نے ایمانداری سے جواب دیا۔ زونیا، میں ابھی تم سے ذکر کر رہا تھا نا ابراہیم کا، وہ یہی ہے، اسی کے توسط سے ہم نے گھر خریدا ہے۔ پاپا کے بتانے پہ میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ ابراہیم، یہ تو عارض کے والد ابراہیم ہے، تو ان کا گھر یہی ہے۔ شکر ہے ان کا وہ تاڑو قسم کا بیٹا ساتھ نہیں آ گیا۔ میں بیلکنی میں کھڑا تھا کہ تمہاری گاڑی مجھے کھڑی نظر آئی۔ چوکیدار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک صاحب اور بیوی اندر گئے ہیں۔ میں نے سوچا ذرا تم سے گپ شپ ہی لگا لوں۔ وہ اب پاپا سے مخاطب تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گھر بالکل سامنے ہے؟ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا۔
بہت اچھا کیا تم نے، اب تو ہم ہمسائے بھی بن گئے ہیں، پاپا خوشگوار لہجے میں کہہ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اچانک ہی کسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام جھاڑا تھا۔ میں جو اپنے ہی کسی حساب کتاب میں مگن تھی، سر اٹھا کے سامنے دیکھا تو حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ یہاں بھی آ جائے گا، بلکہ میں تو اپنی طرف سے فرض کیے بیٹھی تھی کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ سب تکلف کیسا بھائی ابراہیم؟ آریز کے ہاتھ میں شاپرس دیکھ کے پاپا نے مصنوعی ناراضگی سے انکل ابراہیم سے کہا، کوئی تکلف نہیں، میری بیٹی پہلی دفعہ یہاں آئی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہمارے گھر آتی بھی ہے یا نہیں، تو کیا یوں ہی روکھا پھیکا منہ لے کر یہاں سے چلی جاتی؟ کیا سوچتی وہ کیسے پڑوسی ہیں؟ میں نے آریز سے کہا تم فٹافٹ کچھ لے آؤ، میں تب تک عازم سے 2 4 باتیں کر لوں۔ ایسا کرو آریز، اب جلدی سے انہیں پلیٹوں میں ڈال کے لے آؤ۔ آخر میں وہ آریز سے مخاطب ہوئے تو وہ سر ہلاتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یقیناً پہلے ہی آ چکا تھا، اس لیے اسے کمروں کا اندازہ تھا۔ کچن تو سراسر خواتین کا شعبہ ہے، اور ایک خاتون کی موجودگی میں مرد کچن میں کھڑا ہوا خاصا آکورڈ ہی لگ سکتا تھا، اور پھر اخلاق کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں اٹھ کر کچن میں جاتی۔ اب میں اتنی بد لحاظ بھی نہیں تھی کہ ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہتی، لہٰذا میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ تھینکس گاڈ تم آ گئی، ورنہ میں اتنا سگر ہرگز نہیں کہ ایک عدد خاتون کی موجودگی میں کچھ سرو کر سکوں۔ وہ جو کسی شاپر میں گھسا کچھ نکال رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی پرے ہٹ گیا۔ میں سلیب پر دھرے شاپرز کھنگانے لگی۔ سافٹ ڈرنک کے 10 پیک، پیزا، کیک، چکن رول، نگٹس، وہ نہ جانے کیا کیا علم غلم اٹھا لایا تھا۔ یہاں تو خالی کچن بھاں بھاں کر رہا تھا۔ شکر تھا وہ ڈسپوزیبل پلیٹیں بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے شاپر سے پلیٹیں نکالی اور سافٹ ڈرنک کے 10 پیک اس میں رکھ دیے۔ ایک بات تو بتاؤ زونیا، میں نگٹس پلیٹ میں نکال رہی تھی جب وہ بولا۔ میں نے کچھ کہنے کی بجائے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو یہ تم ہر دفعہ مجھے اتنی حیران ہو کے کیوں دیکھتی ہو، جیسے ہم غیر متوقع طور پہ ملے ہوں؟ اس کا سوال ہی کچھ ایسا تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے جذبس ہو گئی۔ آپ ہر دفعہ اچانک ہی ٹپک پڑتے ہیں، جیسا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں یہاں آئی ہوں، اور پھر ساتھ اتنے ڈھیر سارے لوازمات بھی آپ کے ہمراہ ہیں؟ میں نے کسی لگی لپٹی کے بغیر صاف کہہ دیا۔ صبح فرغام نے مجھے فون پہ بتا دیا تھا کہ آج تم اور انکل یہاں آ رہے ہو۔ یقین جانو میں صبح کا تمہارے انتظار میں کھڑا گھر سے نہیں نکلا کہ پتہ نہیں تم کس وقت آ جاؤ۔ اللہ اللہ کر کے تو تمہاری گاڑی اس ایریا میں داخل ہوئی، اور میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھے چونکا گئی۔ میرا انتظار خامخواہ کر رہے تھے، مجھے آپ کی طرف تھوڑی آنا تھا۔ میں نے بظاہر خود کو بے نیاز ظاہر کیا۔ تو میری طرف بھی آ جاؤ، اس بہانے گھر بھی دیکھ لینا، شاید تمہیں پسند آ ہی جائے۔ دونوں بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے وہ بڑے معنی خیز انداز میں گویا ہوا۔ فضول میں بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ شاپرز کی طرف متوجہ ہوگی، لیکن دل ایک دفعہ ضرور زور سے دھڑکا تھا۔ صاحب کا پوزیشن میں مجھ سے کچھ ہی فاصلے پہ سلیب سے ٹیک لگائے وہ پوری محویت سے مجھے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اچھی خاصی بولڈ ہونے کے باوجود میں اس کی گرم نگاہوں کی حدت سے بری طرح پزل ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور ہاتھوں میں لرزش نمایاں تھی۔ چکن رول شاپر سے پلیٹ میں منتقل کرنا میرے لیے 2 بھر ہو گیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ جب میں اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو گئی تو بالآخر اس سے کہہ ہوئی اٹھی، میں نے کچھ کہا ہے؟ مسکراہٹ لبوں میں دبائے وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں کے تاثرات اس کے بالکل برعکس تھے۔ اس سے تو اچھا ہے کہہ لے، میں چڑ کے بولی تو وہ ہنس دیا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر تم سنو تو۔ دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں سننا، شکریہ، رکھائی سے کہتے ہوئے میں نے دونوں ہاتھوں میں پلیٹیں اٹھائی اور ہال کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بھی میری مدد کی اور ہم نے مل کر ٹیبل پہ تمام چیزیں سجا دی۔ خود تو وہ آرام سے صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ میں ان تینوں کو سافٹ ڈرنک پیش کی اور اپنا 10 پیک لے کے اسی صوفے پہ اس سے فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ 2 سنگل صوفے تھے جن پہ ابراہیم انکل اور پاپا براجمان تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ آریز کے ساتھ بیٹھتے ہی مجھے دیکھ کر ابراہیم انکل کی آنکھوں میں چمک در آئی ہے۔ میں نے گڑبڑا کر 10 پیک لبوں سے لگا لیے۔ وہ تینوں بزنس سے متعلق اتنی ثقیل گفتگو کر رہے تھے کہ میری سمجھ سے 2 فٹ اوپر سے ہی گزر جا رہی تھی۔ اللہ جانے کون کون سی دھاتیں اور اسکریپ زیر بحث تھے۔ میں نے اکتا کر رسٹ واچ دیکھی، لیکن ان کا گفتگو سمیٹنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں بور ہونے سے بہتر ہے کہ اوپر والے پورشن میں سامان کے لیے کوئی بیڈ روم ہی منتخب کر لوں۔ آخر کل کو افرا نے بھی وہیں آنا ہے۔ میں نے 10 پیک ٹیبل پہ رکھا اور میں ابھی آتی ہوں کہہ کر ہال کمرے سے گزرتی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گئی۔ دائیں ہاتھ پہ بنا پہلا کمرہ لوکیشن کے لحاظ سے خاصا پرفیکٹ تھا۔
میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ میں ابھی ڈھنگ سے کمرے کا جائزہ لے بھی نہیں پائی تھی کہ میرے عقب سے آواز ابھری۔ میں نے ڈر کے مارے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک بھاری مردانہ ہاتھ میرے منہ پہ آ کے رک گیا۔ اٹس جسٹ اے جوک سونیا، اگر تم چلائیں تو ڈیڈی اور انکل پریشان ہو جائیں گے۔ آرے کے میرے سامنے آتے ہوئے اپنے ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا تو میں خشمگی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ آپ میرے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو؟ ایک منٹ پہلے میری بات سن لو۔ مجھے منہ کھولتے دیکھ کر وہ فوراً ٹوک کے بولا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں کوئی سڑک چھاپ اور فلیٹی قسم کا لڑکا نہیں، بڑا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں دیکھ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں مجھ سے خود بخود سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہیں بری لگی ہوں تو ان کے لیے معذرت۔ ویسے بھی میں چور راستوں کی بجائے سیدھے راستے کا قائل ہوں، اور صاف لفظوں میں یہ کہ میں تمہیں اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم پہ اس سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ سوچ سمجھ کر جواب دے سکتی ہو، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے گھمبیر اور مضبوط لہجے میں اپنی بات بیان کر گیا تھا، جبکہ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں ابھی تک حق دک سی اپنی جگہ پہ کھڑی تھی۔ بلا شبہ آریز ابراہیم ایسا شخص تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے اپنا آئیڈیل بنا سکتی ہے۔ زونیا، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ 2 قدم چل کے مزید میرے قریب آ گیا۔ میں نے بوکھلا کر خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ دل تو پہلے ہی اس معاملے میں باغی ہو رہا تھا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ بوکھلاہٹ میں ہی فقرہ میرے منہ سے پھسل گیا۔ تو سوچو نا۔ اس کے تراشیدہ لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ میں اچھا خاصا گھبرا گئی تھی، اور کچھ نہ سوجا تو میں وہاں سے کھسک کر ٹیرس پہ چلی آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے تھا۔ میری زندگی کا سوال ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ وہ عین میرے سامنے آ گیا۔ ٹیرس کی گرل اس کی پشت پہ تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے گرل سے پشت ٹکا کر وہ غالباً کچھ کہنے ہی والا تھا۔ ٹیرس کی گرل شاید کچھ خراب ہو گئی تھی۔ آرز کے ٹیک لگانے سے اسے جھٹکا سا لگا تھا، شاید وہ ہلی تھی۔ وہ ذرا سے پیچھے کی طرف سرکا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے اس کا بازو پکڑ کے زور سے کھینچا۔ صورتحال ہم دونوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور جب میرا دماغ کچھ سنبھلنے کے قابل ہوا تو میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میری اعتدال پر آتی دھڑکن ایک مرتبہ پھر غیر معتدل ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوئی تھی۔ شاید اس کو کھینچتے وقت میں بدحواس ہو کر خود ہی اس پہ گر پڑی تھی۔ مارے خفت اور شرمندگی کے میرا برا حال ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک لمحہ جب میں نے اس کی دھڑکن کو پوری طرح محسوس کیا تھا، مجھے عجیب ہی کیفیت سے دوچار کر گیا تھا۔ آرز کے کلون کی تیز مہک مجھے خود سے آ رہی تھی۔ دل کی رفتار تو اس وقت کسی بوئنگ طیارے سے بھی بڑھ کر گئی تھی۔ اس قدر اپنائیت کا شکریہ۔ ویسے اگر ہم دونوں نیچے گر جاتے تو صبح اخبار کے فرنٹ پیج پہ ہماری تصویر شائع ہوتی۔ آرز نے دلچسپی سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بات مذاق میں اڑائی۔ چند لمحے قبل زونیا کا رد عمل اسے بھی بدحواس کر گیا تھا، لیکن اس نے جلد ہی خود پہ قابو پا لیا تھا۔ میرے لیے تو وہاں کھڑے رہنا ہی دشوار ہو گیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی میرے دل کی کیفیت بدل گئی تھی۔ کچھ بھی کہنے کی بجائے میں دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں پر قابو پانے کی کوشش میں نیچے آ گئی۔ پاپا چلیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اندر آتے ہی میں بیٹھنے کی بجائے ایسے ہی پاپا سے مخاطب ہوئی۔ ہماری بیٹی ہمارا گھر دیکھے بغیر ہی چلی جائے گی؟ ایسا تو ہم نہیں ہونے دیں گے، پاپا کی بجائے انکل ابراہیم نے کہا۔ بہت شکریہ انکل، لیکن مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں پھر کسی دن ضرور آؤں گی۔ آرز سے بھاگ کر تو میں یہاں سے نکل رہی تھی، اس کے گھر کیسے چلی جاتی؟ پھر کس نے دیکھا ہے؟ آج تو تمہارا ڈنر ہماری طرف ہی ہے، بس اب کوئی ضد نہیں۔ ان کے اپنائیت بھرے استحقاق پر میں مزید پریشان ہو گئی۔ ساتھ میں جانا نہیں چاہتی تھی، اور نہ جا کر ان کا مان بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ پاپا خاموشی سے ہمیں سن رہے تھے۔ چلیں ڈیڈی، آج مہلت دے دیں انہیں، لیکن آئندہ کے لیے وعدہ ضرور لے لیں۔ آرز نے غالباً میرے چہرے کے تاثرات جانچ لیے تھے، اس لیے میری مدد کے لیے بولا تھا۔ میں ممنون نظروں سے اسے دیکھنا تو چاہتی تھی، لیکن نظر اٹھانے کی ہی تو ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ میں انکل ابراہیم تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مان گئے تھے۔ میں بے ساختہ شکر کا سانس لیتی باہر نکلی تھی۔ مہرو کی منگنی تھی، اس نے بصدد اصرار ہم سب کو انوائٹ کیا تھا۔ میرا جانے کا تو کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اساور نے بھی مجھے مجبور کیا تو مجھے چلتے ہی بنی۔ پروگرام تو کافی لمبا چوڑا تھا اور خاصی رات گئے تک جاری رہنا تھا، تاہم میں نے 11 بجے ہی رضی کو فون کر دیا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں گھر پہنچی تھی۔ ماما میرے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہیں اطمینان ہوا۔ فنکشن سے متعلق 2-4 باتیں پوچھنے کے بعد
وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ افرا سلیبس کی کوئی موٹی سی کتاب کھولے اس کے مطالعے میں محو تھی۔ کیسا رہا فنکشن؟ ڈریس وغیرہ چینج کر کے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نائٹ کریم چہرے پہ لگا رہی تھی جب افرا نے کتاب سے سر اٹھا کے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہی تھا، مجھے واقعی کوئی خاص مزہ نہیں آیا تھا۔ آج ابراہیم انکل اور عریض بھائی آئے تھے تمہارا پرپوزل لے کر۔ افرا نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہوئی۔ میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سانس بھی ساکن ہو گئی تھی۔ ویسے تو عریض بھائی بہت اچھے ہیں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان ہیں، آج کل کے دور میں ایسے لڑکے ملتے بھی کم ہیں، لیکن تم تو جانتی ہو زون پاپا اور ابراہیم انکل کے بزنس فیلڈ ایک ہی ہے۔ افرا کی اتنی لمبی چوڑی تمہید پر میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا تھا۔ تایا ابو کا تو ارادہ ہے فرغام اور عریض بھائی کو ایک الگ سے مل بنا کر دینے کا۔ اگر دونوں خاندان میں کوئی نیا رشتہ استوار ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ پارٹنرشپ متاثر ہو، اس طرح آپس کے تعلقات بھی خراب اور کشیدہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تم تایا ابو کی اکلوتی اولاد ہو اور وہ تمہارے بارے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، لہٰذا انہوں نے بڑے مناسب لفظوں میں ابراہیم انکل کو انکار کر دیا۔ ویسے عریض بھائی کافی پسمردہ لگ رہے تھے، انہوں فوراً ہی اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ انکل نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ وقت بعد میں بھی گزارا۔ ویسے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میرا تو خیال ہے تایا نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایک درست فیصلہ کیا ہے۔ آخر میں اس نے اپنی رائے بھی دے ڈالی اور پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا دل اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے جو میرا دل مجھے کسی اور ہی راہ پہ ڈال گیا تھا، اب ایسے لگ رہا تھا جیسے دھڑکن بھی معدوم ہو گئی تھی۔ میں گمسم سے افرا کو دیکھی گئی۔ ڈاکٹر عقیل کا پرپوزل بھی زیر غور ہے، رضی نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، کافی حوصلہ کن ہے۔ تائی اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری رائے جان لوں، میری کیا حالت ہے۔ یکسر لا علم وہ اپنے ہی کہی جا رہی تھی۔ جب پہلے میری رائے نہیں لی گئی تو اب بھی کیا ضرورت ہے، خود ہی فیصلہ کر لیں۔ تلخی خود بخود میرے لہجے میں حلول کر گئی تھی۔ اب کہ افرا نے چونک کے مجھے دیکھا، وہ شاید میرے تاثرات نوٹ کرنا چاہتی تھی۔ میں رخ پھیر کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اگر دادو یہاں موجود ہوتی تو شاید ان کی عریض سے محبت جوش مارتی، لیکن وہ بھی تو نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں ڈاکٹر اچھے نہیں لگتے، لیکن زون تم اگر ایک دفعہ ڈاکٹر عقیل سے مل لو تو تم بھی ان کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ پچھلے 6-7 ماہ پہلے ان کا پرپوزل آیا تھا۔ پہلے تو ہم نے تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ سے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب ان کا اسٹار بڑھتا گیا تو تایا ابو نے ڈاکٹر عقیل، مجھے نہیں کرنی کسی عقیل شکیل سے شادی، اور وہ پچھلے 7 ماہ سے میرے انتظار میں ہی بیٹھا ہے۔ کیا پورے شہر میں کیا تم نے سا پڑ گیا ہے؟ افرا کی بات کاٹ کے میں تند و ترش لہجے میں بولی اور دھپ سے بستر میں گھس گئی۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو زونیا، وہ اتنی محبت سے تمہیں مانگ رہے ہیں۔ اس نے مجھے سمجھانے کی صحیح کی، تمہیں اگر زیادہ ہی اس کی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے تو خود کر لو اس سے شادی، لیکن مجھے معاف ہی رکھو۔ مارے تیش کے جو میرے منہ میں آیا بول گئی۔ افرا بیچاری ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کمبل سر تک تانا اور کروٹ بدل لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی کسی کی شریر و متبسم گہری نگاہیں تصور کے پردے پہ لہرائیں تو آنسو خود بخود ہی پلکوں کی باڑ توڑ کے باہر نکلنے کو بےتاب ہو گئے۔ پتہ نہیں محبت کب کنڈلی مارے میرے دل میں براجمان ہو گئی تھی۔ مجھے تو شاید بے اختیاری کا ایک ہی لمحہ لے ڈوبا تھا۔ آنکھوں نے خود بخود ہی خواب بن لیے تھے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے اتنے براڈ مائنڈڈ پاپا ایسی بودھی دلیل کو جواز بنا کے پیش کریں گے۔ دل کب سے اس کی تمنا کر بیٹھا تھا، مجھے خود علم نہیں ہو سکا تھا، اور جب علم ہوا تو شاید پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اپنے دل کو بہلاتے پھسلاتے نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سر خاصا بھاری ہو رہا تھا۔ رات کو مسلسل رونے کی وجہ سے پپوٹے بھی سوجے ہوئے تھے۔ شاور لینے کے باوجود بھی وہی حالت تھی، دل پہ کوئی بھاری بوجھ دھرا تھا۔ شکر تھا کہ آج آف تھا، ورنہ ڈیوٹی نبھانا بہت مشکل ہو جاتا۔ شمیم چچی مجھے دیکھتے ہی میرے لیے ناشتہ لے آئیں۔ میں نے بمشکل 2-4 لقمے زہر مار کیے۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی، باتیں بھی کرتی رہیں، لیکن میں غائب دماغ سے صرف ہوں ہاں میں جواب دے سکی۔ اس وقت شدت سے کسی ایسے سہارے کی طلب ہو رہی تھی جس کے کندھے پر سر رکھ کے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رضی پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوا تھا، میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بس ویسے ہی رات کو ذرا لیٹ سوئی تھی۔ میری آنکھیں یقیناً میری چغلی کھا رہی تھیں، اس لیے میں نے لنگڑا سا عذر تراشا۔ آج تمہاری فلائٹ تو نہیں؟ نہیں گڈ، آج شام کو ڈاکٹر عقیل کے گھر والے آ رہے ہیں، تم تیار رہنا، میرا مطلب ہے ذہنی طور پر۔ میں خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر کی ہانک کر اٹھ کر چلا گیا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔
یہ نہیں تھا کہ میں بہت بزدل اور دبو قسم کی لڑکی تھی، میں 21ویں صدی کی جیتی جاگتی باشعور لڑکی تھی۔ میں چاہتی تو زور زبردستی سے بھی اپنی بات منوا سکتی تھی، لیکن سوائے افرا کے مجھ سے کسی نے عارض ابراہیم کے پرپوزل کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں یوں منہ پھاڑ کے پاپا سے اپنی پسند کی بات کرتی تو نہ جانے وہ کتنا ڈسہارٹ ہوتے، اور پھر کوئی ایک بھی اس پرپوزل پہ راضی نہیں تھا۔ مجھ سے بات کرنا ہی کسی نے گوارا نہ جانا تھا۔ اگر یہ سب کا متفق کا فیصلہ تھا تو یقیناً میرے لیے بہتر تھا۔ میں خود کو ہر زاویے سے بہلا اور سمجھا رہی تھی۔ کسی دوست کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تو گاڑی کی چابی کارنر سے اٹھاتے ہوئے میں کچن میں چلی آئی، جہاں ماما اور شمیم چچی لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ماما، میں ذرا اساور کی طرف جا رہی ہوں، میں نے انہیں اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈرائیونگ احتیاط سے کرنا، انہوں نے ہمیشہ والی تاکید کی۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کاش عارض ابراہیم تم مجھے ملے ہی نہ ہوتے، اگر مل ہی گئے تھے تو میرے لیے اتنی خاص فیلنگز نہ رکھتے۔ ضبط کا بندھن میرے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا تھا، کبھی اس کی گہری سیاہ آنکھیں یاد آتی، کبھی لہجے کی گھمبیرتا۔ گاڑی نہ جانے کن رستوں پہ کون سی سپیڈ پہ بھاگ رہی تھی، ذہن پہ دبا ہوا ایکسیلیٹر پہ منتقل ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی رائٹ ٹرن لیا، ایک ٹرک اسی سپیڈ سے سامنے آ رہا تھا۔ گاڑی کو سائڈ سے نکالنے کی میں نے بھرپور کوشش کی تھی، اس کے باوجود گاڑی کی بیک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور میرا ذہن معاف ہوتا چلا گیا۔ درد کی ایک شدید لہر پاؤں کے انگوٹھے سے ہوتی ہوئی اوپر تک گئی تھی۔ ایک لبوں سے برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ میرے آس پاس تقریباً سبھی گھر والے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ماما نے فوراً آگے بڑھ کے میرا ماتھا چوما تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیسی ہو زون؟ تم نے تو میری روح ہی کھینچ لی تھی، افرا نملاک لہجے میں بولی۔ اس پاگل نے رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ بڑی مشکل سے کھینچ تان کے تمہیں واپس لائے ہیں۔ رضی اور فرغام نے ماحول کی اداسی کو کم کرنا چاہا۔ میرے پاس تھے، ان کی بے تحاشا محبت اور خلوص کو میں نے پوری طرح محسوس کیا تو میرے رگو پے میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنوں کی محبت نے واقعی مضبوط بنا دیا تھا۔ میں ان سب کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ عامر چچا کی ہنسمکھ طبیعت نے جلد ہی ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ میرے لبوں پہ بھی مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک دو معمولی سے فریکچر ہیں اور خراشیں وغیرہ آئی ہیں۔ شکر ہے کہ گاڑی دوسری سائڈ پہ ہو جانے کی وجہ سے تم بچ گئیں۔ ڈاکٹر مسعود انصاری کا آج آف ہے، کل وہ تمہارا تفصیلی چیک اپ دوبارہ کریں گے اور انشاءاللہ کل تم ڈسچارج ہو کے گھر چلی جاؤ گی۔ رضی ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آیا تھا، مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ پھر رات کو بھی اس نے سب کو گھر بھیج دیا، صرف وہ اور شمیم چچی میرے ساتھ ٹھہرے تھے۔ صبح کو وہ دونوں چلے گئے تو افرا اور پاپا آ گئے۔ ویسے تو میں ٹھیک تھی، لیکن نقاہت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ پاپا نے فوراً سے پیشتر نرس سے کہہ کے مجھے ڈرپ لگوا دی۔ کافی دیر میرے پاس رکنے کے بعد وہ آفس گئے تھے۔ افرا سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں ہی مجھے کسی کی آواز کا گمان گزرا۔ چند لمحے لگے تھے مجھے لاشعور سے شعور تک آنے میں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے قریب ہی عارض کو پایا۔ میرا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ پہلے تو وہ مجھے خواب کا گمان گزرا، لیکن جب اس نے ہولے سے دبا کر میرا ہاتھ چھوڑا تو میں حقیقت میں لوٹ آئی۔ یہ تمہارے لیے۔ میں نے تازہ سوکھ گلابوں کا بوکے جس کے ساتھ گیٹ ویل سون کا کارڈ تھا میری طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ میں نے بوکے تھاما اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے اتنی چاہت و یگانگت سے پوچھا کہ مجھے اپنی پلکیں بھیگی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ٹھیک ہوں۔ میں نے اٹھنا چاہا تو اس نے سہارا دے کر مجھے اٹھانے میں مدد کی، اور دل تو اتنے التفات پہ ہی بغاوت پہ اتر آیا تھا۔ مجھے کل رات کو ہی علم ہوا تھا، میں تو اسی وقت آنا چاہ رہا تھا، لیکن رضی نے ہی منع کر دیا۔ یقین جانو میری ساری رات اضطراب میں کٹی۔ رضی کے منع کرنے کے باوجود چلا آیا ہوں۔ اس سے زیادہ کنٹرول کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی گہری سیاہ آنکھوں نے میرے ارد گرد حصار قائم کیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر پگھلنے لگی۔ رضی نے ٹھیک ہی کہا تھا، آپ کو واقعی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیوں سونیا؟ وہ تڑپ کے بولا تو میری آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوں گی۔ پتہ ہے میری ڈیڈی جب بھی میری ماما کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو دل میں رہنے والے ہوتے ہیں نا عارض، وہ دل سے کبھی نہیں نکلتے۔ میری ڈرپ ختم ہونے والی ہے۔ میں اس کی بات نظر انداز کر کے بولی تو وہ سوال گندم اور جواب چنا کے مذاق مجھے دیکھتا رہ گیا۔ پھر خود ہی اٹھتے ہوئے بولا، میں سسٹر کو بلا کر لاتا ہوں، وہ نکال دے گی۔ میرا اس موضوع سے کترانا وہ سمجھ گیا تھا، اور کیوں نہ سمجھتا، وہ تو میرے دل کی تحریر میرے چہرے پہ بڑی آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا۔ میرے سرہانے عارض کا موبائل پڑا تھا، وہ شاید یہیں بھول گیا تھا۔ میں نے یوں ہی اٹھا کے دیکھا تو اسکرین پہ رضی کا نام چمک رہا تھا۔ بلا ارادہ ہی میں یس کا بٹن پش کر کے سیل کانوں سے لگا گئی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یار، پہلے ہی معاملہ بگڑا ہوا ہے، تم سے 2 دن کی دوری برداشت نہیں ہوئی، کیوں فرحاد بننے پہ تلے ہوئے ہو؟ زونیا کو اگر علم ہو گیا نا کہ ہم سب نے مل کر اس کے ساتھ پلان کیا ہے اور
کیا گیم کھیلا ہے تو سارا عشق ناک کے رستے بہہ جائے گا۔ محترمہ اچھی خاصی غسی لی ہیں، اوپر سے ڈاکٹر عقیل بھی خیر سے اسی ہسپتال میں ہیں۔ وہ تو اپنی مسز سمیت آنا چاہ رہا تھا، بمشکل ہاتھ پاؤں جوڑ کے اسے روکا ہے، ورنہ سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا۔ مجھے تو اپنی جان سولی پہ لٹکتی نظر آ رہی ہے۔ اسے حقیقت پتہ چل گئی تو خیر نہیں، لہٰذا فوراً نکلو، جب تک میں نہ کہوں آنا نہیں۔ رضی اپنی عادت کے مطابق مقابل کی سنے بغیر نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ زونیا کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ گفتگو کچھ اس کی سمجھ میں آئی تھی اور کچھ اوپر سے گزر گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور آریز نرس کے ہمراہ اندر داخل ہوا تو میرے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ بہت خوب مسٹر آریز، مجھے بیوقوف بنانا واقعی بہت آسان ہے، میں نے موبائل آف کرتے ہوئے استہزائیہ کہا۔ رضی آپ کو کیوں روک رہا تھا؟ مجھے خود ہی پتہ چل گیا۔ میرے کڑوے کسیلے لہجے پہ وہ بوکھلا گیا۔ زونیا، آئی ایم سوری سسٹر، ان کو کہیں کہ یہاں سے جائیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، رکھائی سے کہتے ہوئے میں نے گردن موڑ لی۔ وہ بے بسی سے ہونٹ بھینچے چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ جس دن مہرو کی منگنی تھی اس دن ابراہیم انکل اور آریز بھائی تمہارا پرپوزل لے کر آئے تھے۔ آریز اتنا اچھا لڑکا تھا کہ انکار کی تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ تایا ابو نے رسمی طور پر وقت مانگا تھا، وگرنہ ان کے دل کی مرضی ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ آریز بھائی نے اپنی پسندیدگی کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، البتہ تمہارے رویے کی وجہ سے ہم سب کو خدشہ تھا کہ تم یوں ہی منہ پھاڑ کے انکار کر دو گی، لہٰذا یہ میرا ہی مشورہ تھا کہ تمہیں حقیقت سے بے خبر رکھ کے جانچا جائے۔ لیکن تمہارا رد عمل ہماری توقع کے برعکس تھا، جو ظاہری بات ہے ہمارے لیے حوصلہ افزا تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ چند دن بعد تمہیں صورتحال کو ماحول کے مطابق ڈھال کر آگاہ کر دیا جائے گا، لیکن تمہارے ایکسیڈنٹ اور رضی کے فون نے سارا معاملہ بگاڑ کے رکھ دیا اور باقی کی صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ مجھے اسپتال سے ڈسچارج ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اب تو بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی، لیکن ان چاروں سے خفگی ہنوز برقرار تھی۔ آج افرا نے ہمت کر کے مجھے حقیقت حال سے باخبر کر ہی دیا۔ میں نے خاموشی سے اسے سنا اور جواب دینے کی بجائے باہر نکل گئی، جس کا مطلب تھا کہ میری ناراضی ابھی بھی برقرار ہے۔ وہ سب ہر طریقے سے مجھے منا چکے تھے، لیکن میرا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سارا بوگس پلان ان چاروں کے درمیان تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ڈھلتی دھوپ کا منظر دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک سے کھل گیا۔ میں نے مڑ کے دیکھا، آریز ابراہیم دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ میں نے برچکا کے اس پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور دوبارہ رخ موڑ گئی۔ آئی ایم سوری زون، ہمارا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرا نام زونیا ہے، میں تڑک کے بولی۔ جانتا ہوں زون تو میں نے پیار سے کہا ہے۔ وہ یوں مجھے سمجھا رہا تھا جیسے کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو سمجھایا جاتا ہے۔ کس ناطے پہ آپ پیار جتا رہے ہیں؟ اس کی بات مجھے سلگا ہی تو گئی۔ تم ہاں تو کرو، ہم رشتے ناطے بھی استوار کر لیں گے۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کے اس نے شوق و شریر نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کا یہ مخصوص انداز تھا، میرا دل بے اختیار ہی ڈولنے لگا۔ مجھے فضول گوئی پسند نہیں۔ دل کو ڈپٹ کر میں نے لہجے کو سخت بنایا۔ تم پسند تو بتاؤ، ہم سر تا پیر تمہاری پسند میں ڈھلنے کو تیار ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں گھستے ہوئے بولا۔ میں ہر ارے گرے کو اپنی پسند نہیں بتاتی۔ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے میں کھڑکی سے ہٹی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی اس نے میرا لہراتا آنچل تھام کے مجھے روکنا چاہا۔ میں نے غصے سے اپنا دوپٹہ کھینچا، جواباً اس نے ایک ہی جھٹکا دیا تھا۔ میں سیدھی اس کے اوپر آن گری۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس نے دائیں بائیں بازوؤں کا حصار قائم کر کے میرے راستے مسدود کر دیے۔ چھوڑے مجھے۔ خفت، شرم، طیش، بے بسی، کئی کیفیات نے یک بار کی مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ سیانے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہاں بھی گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، لہٰذا جب تک ناراضی ختم کر کے ہاں نہیں کرو گی میں ہرگز تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جیسے میری کیفیت کا مزہ لے رہا تھا۔ میرے تو فرشتے کوچ کر گئے۔ وہی مخصوص کلون کی تیز مہک میرے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ اس کی بے خودی میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ سارا اکڑ، غرور، ناراضی اور راضی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اڑنچو ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے اپنی جان خطرے میں لگ رہی تھی۔ اگر چند لمحے مزید میں اس کی قربت میں رہتی تو شاید یہیں پانی بھر کر پگھل جاتی۔ مجھے منظور ہے۔ بوکھلاہٹ اور لڑکھڑاہٹ میں ہی میرے منہ سے پھسلا تھا۔ کیا؟ دوسرا سوال پہلے سے بھی کڑا تھا۔ میرے روح فنا ہو گئی، آریز نے کہکہا لگایا۔ میری کیفیت سے جی بھر کے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے بازو میرے گرد سے ہٹائے تو میں بجلی کی سی تیزی سے اس سے علیحدہ ہوئی اور دائیں بائیں دیکھے بغیر فوراً دروازے سے لپکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے سے مجھے پکارتا رہ گیا۔ لاؤنج میں سب کی محفل جمی تھی۔ ابراہیم انکل بھی موجود تھے اور شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ میں دھپ سے افرا کے قریب بیٹھ گئی۔ میری بے ترتیب دھڑکنیں اور بے تحاشا سرخ چہرہ دیکھ کے وہ شرارت سے گنگنائی۔
پیا سے مل کے آئے نین، ہائے میں کیا کروں۔ میں نے غصے میں آ کر ایک مکہ اس کی کمر پہ رسید کر دیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کراہ کے رہ گئی۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور حفصہ پھپھو اور ان کی فیملی کو دیکھ کر ہم سب خوشی سے اچھل پڑے۔ سرپرائز! سامان میری طرف دیکھ کر مسکرایا، جبکہ میں تو سب کچھ بھول بھال کے دادو سے لپٹ گئی۔ دادو، آپ جانتی ہیں ہم آپ کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں۔ میرے محبت بھرے شکوے پہ وہ مسکرا دیں۔ سب لگاوٹ کے مظاہرے ہیں دادو، رضی نے نہ جانے کب کا بدلہ اتارا تھا۔ ہم سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس اس شیراز کے بچے کی وجہ سے دیر ہوگی، لیکن ہم نے بھی لڑکی کو انگوٹھی پہنا کے ہی چھوڑی۔ اب سامان اور شیراز کی شادی ایک ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ بات کرتے کرتے ان کی نظر آریز پہ پڑی تو فوراً مجھے پیچھے ہٹا کر اس کی طرف بڑھی۔ کیسے ہو آریز بیٹا؟ عازم نے مجھے بتایا تھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ آریز ان سے پیار لینے کے لیے آگے جھکا۔ تیاری پکڑ لو، تمہارے ایگزامز کے فوراً بعد میں نے شادی کی ڈیٹ رکھوا لی ہے، فائنل ایئر بعد میں کمپلیٹ کرتی رہنا۔ سامان افرا کی جانب قدرے جھکتے ہوئے بولا تو وہ اچھل پڑی۔ ہرگز نہیں، جب تک میرا فائنل ایئر مکمل نہیں ہوتا تم یہ موضوع ہرگز نہیں چھیڑو گے۔ بہت منمانی کر لی تم نے، اگر زیادہ چون چرا کی تو تمہارے ایگزامز کا بھی انتظار نہیں کروں گا، 10 دن کی نوٹس پہ رخصتی کروا لوں گا، پھر تم سے ایگزامز کی تیاری بھی نہیں ہو پائے گی۔ اچھی بات ہے، فیل ہو جاؤ گی تو اس کمبخت پڑھائی سے تو جان چھوٹے گی جو میری رقیب بنی ہوئی ہے۔ اس کی دھمکی نے افرا کو خاصا ہراساں کر دیا تھا، جبکہ اس کی کیفیت سے سامان جی بھر کے محظوظ ہوا تھا۔ تم کیا ڈراوے دے رہے ہو اس کو؟ میں فوراً افرا کی مدد کے لیے لپکی۔ اوہ، تم اپنی سناؤ، تمہارے پل پل کی خبر ملتی رہی ہے؟ مجھے وہ خبیث ساری داستان سے واقف تھا، اور یہ رپورٹس جس نے اسے پہنچائی تھی، میں نے انہیں گھور کے دیکھا تو وہ دونوں خجل سے اپنا سر کھجانے لگے۔ یہ پاکستانی فلم کا پلان چونکہ ینگ پارٹی کے درمیان ہی تھا، لہٰذا بڑے اس معاملے سے یکسر بے خبر تھے۔ ویسے یار، تم نے اسے منا کیسے لیا؟ یہ تو پوری بھپری شیرنی لگ رہی تھی۔ رضی کا رازدارانہ لہجہ بھی ابھی اتنا بلند ضرور تھا کہ ہم نے بخوبی اسے سن لیا تھا۔ آریز کے لبوں پہ بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ سیکرٹ ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس کے کھنکتے لہجے پہ میرے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ شکر تھا کہ اسی وقت دادو نے مجھے آواز دے ڈالی۔ میں نے فوراً کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ عقب سے آریز کا جاندار قہقہہ سنائی دیا تھا، جس میں ان سب کی ہنسی بھی شامل تھی۔ میرے لبوں پہ بھی طمانینت بھری مسکان پھیل گئی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔